Salam, मेरे अजीज listeners. Welcome back to your own channel, Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as नहीं आसान ये इश्क के मरहले by रुखसाना निगार. So let's start it. आपी, ये वही वाली लड़की नहीं जो रात को ड्रामे में भी थी? माइक हाथ में पकड़े टीवी पर झूम झूम कर गाती हुई गुलकारा को देखकर विशा ने अखबार का मुतालिया करती यमुना से कहा, हैं? उसने चौंक कर अखबार से नजरें हटाकर टीवी की तरफ देखा. हाँ, वही है शायद, लापरवाही से कहकर फिर अखबार पर नजरें गाड़ दी. पता नहीं हमारे मुल्क के लोगों को क्या हो गया है. हर बंदा तोप बनने की फिक्र में है. किसी राइटर को छेड़ लो, शायर तो वो शर्तिया निकलेगा. इत्तफाक से दानिश्वर भी, तनकीद निगार भी और ड्रामा निगार भी. एक बंदा जिसका एक ड्रामा हिट हो गया, अब वो 40 की तलाश में है कि उसकी 40 चांस होगा शायद, चांस की तलाश में है कि उसकी फिल्म भी हिट हो जाए. रातों रात शोहरत की देवी को गोद में बिठाकर लाड करे. कल्म के मुकद्दस पेशे को भी बाजारी बना दिया है लोगों ने. वो पता नहीं कब की उन ऑल राउंडर्स के खिलाफ भरी बैठी थी. तुम क्यों हरासा हो रही हो? तुम भी कोई तीर मार लो. यमुना ने सफ़ा पलटते हुए कहा, सबके लिए मैदान खुले हैं, बल्कि फ्री फॉर ऑल. ये कुछ दोगलापन सा नहीं आ गया अब? पहले तो लोग एक फ़न सीखने में ही उम्रें बिता देते थे. इसका कुछ असर तो हमारे स्पेशलिस्ट हजरात में अभी भी मौजूद है, यानी सिर्फ उसी उज़्व का माहिर जिसमें उसने स्पेशलाइजेशन किया है. एक तरफ ये हाल है और दूसरी तरफ हर बंदा ऑल राउंडर बन रहा है. जैसे आप गुलकारी भी करते हैं, म्यूजिशियन भी हैं और शायर भी. इतनी सारी मसरूफियात के लिए कैसे वक्त निकाल लेते हैं आप? उसने मुंह बिगाड़ कर एक्टिंग करते हुए टीवी मेज़बानों की तरह हाथ का माइक बनाकर यमुना के आगे किया. बस रहने दो, मुझे लगता है फारिग बैठ बैठ कर तुम्हारा दिमाग चल गया है. लोगों की आबो हवा बदलती है तो उनके हवास ताज़ा दम हो जाते हैं, और तुम्हारे तो लगता है पिछले भी गए काम से. यमुना ने बेजारी से कहा था. आपी, क्या यह हैरानी की बात नहीं? एक बंदा चूचू का मुरब्बा बना हुआ है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. भाई, जब आप एक काम ढंग से कर सकते हैं तो दूसरे कामों में टांगे अड़ाने की क्या जरूरत? यानी कनात ही उठ गई है इंसानों से. वो बाकायदा मनाजरे के मूड में थी. ये सदी मेरी जान जहानत की इंतहा पर है. इससे आगे तो नीरी तबाही है. आज का बच्चा मीडिया की पैदावार है. उसकी नॉलेज आज से 100 साल पहले के आदमी के मुकाबले में कई हजार गुना ज्यादा है. ये सलाहियतों का दौर है, अपना आप मनवाने का दौर. और ये दौड़ तो उसी वक्त शुरू हो गई थी जब आदमी ने गार से निकलकर पहली बार आईना ऐजाद किया था. पहले लोग काफिलों में सफर करते थे, एक दूसरे की एहतियाजात का ध्यान रख कर सफ़र के औकात तय करते थे. मगर ये दौर तो फ़र्द का दौर है. इज्तमाइयत से निकलकर फ़र्द बेएतबार सा हो गया है. उसे अपने हर अमल पर शक होने लगता है. एक शक को मिटाने के लिए वो दूसरा हथियार चमकाता है. खुद पसंदी की इस दौड़ में उसकी अपनी ज़ात को भी दाव पर लगा दिया है. इसलिए अपनी शख्सियत के जितने भी रंग सामने लाएगा, दूसरा उससे बढ़कर बोली लगाएगा. और जब बात ज़ात की आ जाती है तो इंसान फितरतन मुकाबलेबाज है. बस एक तमाशाए रंगोबू है जारी, देखते जाओ. यमुना ने तफसील से उसे जवाब दिया. मगर जो लोग इतने सारे काम करते हैं, क्या वो वाकई हर काम के एक्सपर्ट होते हैं? सब तो नहीं, मगर कुछ होते भी हैं. असल में कसौटी तो ज़माने की नज़र है ना. जो ट्रेंड या सोच ज़माने को क्लिक कर गई, उसमें उस शख्स को समझो महारत की सनद मिल गई. और वैसे भी ये तो देखने वाले की नज़र का कमाल है कि उसे सामने वाले की शख्सियत का कौन सा रुख ज़्यादा रोशन नज़र आता है और कौन सा कम. वैसे आपी, आप ये अखबार और टीवी एक साथ क्यों देखती हैं? उसने मौजू बदलते हुए कुछ हैरत से पूछा. क्या फ़र्क पड़ता है? यमुना ने लापरवाही से अखबार लपेटते हुए कहा. आपके लिए 10 रुपये के अखबार और 10,000 की टीवी में कोई फ़र्क नहीं. उसने आंखें फैलाते हुए कहा. नहीं भाई, दोनों का काम एक ही है ना, बोरियत. हाँ, सही कहती हैं आप. टीवी भी हुकूमत की रागनी अलापता है और अखबार भी. और अखबार का मज़ा तो बस इलेक्शंस के दिनों में आता है. ज़रा खबरों में भी गर्मा गर्मी होती है, वरना तो वाकई बोरियत है. उसने यमुना की तायद की.
اب عام آدمی بیچارے کو کیا پڑی کہ بیرون ملک سے آنے والے زر مبادلہ کا حساب رکھے، یا اس سال پچھلے سال کے مقابلے میں سرمایہ کاری کتنی زیادہ ہوئی یا افراط زر کم ہوئی کہ بڑھ گئی۔ اس حکومت کا بجٹ کا خسارہ اتنا تھا اور پچھلی حکومت کا اتنا۔ تعلیم کے لیے اس حکومت نے اتنے فیصد بڑھا دیا اور فوجی اخراجات کے لیے کم کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ عام آدمی تو بیچارہ رل گیا ہے۔ شرح خواندگی تو جوں کی توں ہے۔ سرکاری اسکولوں میں اگر فیس نہ ہونے کے برابر ہے تو تعلیم بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ انہی اسکولوں سے نکلنے والے بچے سیاسی جماعتوں کے کارکن بنتے ہیں اور انگلش اسکولوں کے نرخ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ تعلیم کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کوئی چھوٹا چور کوئی بڑا چور، کسی کو مقصد سے دلچسپی نہیں۔ میڈیم بھی دو اردو والا، رزیل اور انگلش والا کمین، وہ اس کو نہیں سہتا اور وہ دوسرے کو نہیں برداشت کرتا۔ علاج کے انوکھے طریقے، سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹر چوہے دان لگانے جاتے ہیں۔ اس بیماری کے فلاں ٹیسٹ ہوں گے، آپ شام کو میرے کلینک پر آ جائیے گا۔ ہر شعبہ منمانی پر اترا ہوا ہے اور کوئی باس پرس کرنے والا نہیں۔ اخبار کی ساری خشکی یمنا کے اندر تک اتر گئی تھی۔ ہاں تو اور کیا، یہ جو ہمارے گھر کے آگے والی سڑک ہے، ایمان سے رکشے میں آؤ تو دل، پھیپھڑے، گردے، کوئی چیز اپنے مقام پر نہیں رہتی۔ ہمیں ذرائع آمدورفت کی ترقی سے کیا لینا دینا جب ہم اپنے گھر تک اتنی اذیت سہ کر پہنچتے ہیں؟ وشا نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں ہٹاؤ پرے، خون ہی جلتا ہے، خون ہی جلتا ہے نا۔ 50 برسوں میں ہم امن و امان تو قائم نہیں کر سکے۔ آئے دن دہشت گردی، 2 جنگیں لڑیں، آدھا ملک گوایا، شہرک تو وہ دشمنوں کے قبضے میں، اور ہماری ذہنی بے فکری کا یہ حال ہے کہ جب ٹی وی کھولو ناچ گانا۔ وہ کیا کہا تھا اقبال نے؟ آتش کا بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر، اور آج کل طاؤس و رباب اول ہے۔ ارے ہاں آپی، اسے کچھ یاد آیا، یہ پیچھے جو مرزا صاحب کا گھر خالی ہوا تھا اس میں کرائے دار آ گئے کیا؟ ہاں آ گئے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ مصطفیٰ انکل تو ابو کے دوست نکلے، یہاں وہ لوگ آئے تھے ہماری طرف اور پھر ہم بھی گئے تھے۔ یمنا نے اسے بتایا۔ اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی، چلیں کوئی ہمسایہ ہوا تو صحیح کہ انسان مل جل سکے۔ مرزا صاحب تو بیچارے اپنے ہی حال میں مست رہتے تھے، اور ان کی بیگم اللہ کی پناہ، جیسے کسی نے انہیں بچپن میں ہی کریلے گھول گھول کر پلا دیے تھے۔ ویسے کتنے لوگ ہیں؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ بری بات، کسی کی برائی نہیں کرتے۔ یمنا نے وشا کو ٹوکا۔ مصطفیٰ انکل، رابعہ آنٹی اور ان کی بیٹی ہے نگین اور بیٹا زعیم، بڑا بیٹا اور بہو کراچی میں ہے۔ اور بیٹی کیسی ہے؟ میرا مطلب ہے پڑھتی ہے؟ اچھی ہے مگر بے حد باتونی ہے۔ 2 سال پہلے بی اے کر کے پڑھائی سے ہاتھ اٹھا لیا، اور بیٹا البتہ پڑھتا ہے، جامعہ کراچی سے مائیگریٹ ہو کے آیا ہے، فائنل میں ہے یہاں۔ ویسے تھوڑا مغرور سا ہے، یا شاید مجھے لگا ہو۔ خیر ہمیں اس کے غرور سے کیا لینا، وہ لاپرواہی سے بولی۔ تم نے فارم جمع کروا دیے؟ یمنا نے پوچھا۔ ہاں بھائی کو دیے تھے، آج وہ کروا آئے تھے۔ تمہارے ساتھ کون کون ہے؟ میرا مطلب ہے تمہاری دوستوں میں سے؟ ماریا اور صبا۔ ماریا بیچاری نے مر مر کر اجازت لی ہے اپنے ابو سے، اس کے ابو ہٹلر کی ڈپلیکیٹ ہیں۔ لسٹ کب لگے گی؟ ویسے تمہارا ایڈمیشن ہو تو جائے گا نا؟ یمنا کچھ مشکوک انداز میں پوچھنے لگی۔ انشاءاللہ کیوں نہیں، اتنے اچھے مارکس ہیں میرے، اور انگلش میں ماسٹرز کرنے کا تو خواب ہے میرا، اس نے پرعزم لہجے میں جواب دیا۔ ارے ہاں یاد آیا، وہ زعیم بھی میرے خیال میں انگلش میں ہی کر رہا ہے ماسٹرز۔ یمنا کچھ یاد آنے پر بولی۔ اچھا، اور آپ بھی اب پنڈی کا چکر لگا ہی آئیں۔ پھپھو اور خالہ دونوں اصرار کر رہی تھیں کہ جا کر یمنا کو بھیجنا۔ ہٹاؤ پرے، میں گھر میں ہی مزے میں ہوں، پھر تمہاری یونیورسٹی شروع ہو جائے گی۔ وہ کچھ عرصے سے گھر سے باہر جانے سے کترانے لگی تھی۔ حوریہ اور فائزہ بھی آپ کو بہت یاد کر رہی تھیں، انہوں نے تو بی اے کے بعد بس کر دیا ہے۔ وہاں ہم سارا وقت اکٹھے ہی رہتے تھے، جہاں میں جاتی وہ دونوں بھی ساتھ ساتھ، بڑا مزہ آیا۔ بس گھر یاد آتا تھا، اسی لیے جلدی چلی آئی۔ ابھی یہ جلدی ہے؟ پورا 1 مہینہ، یمنا نے گھور کے کہا۔ یہ تو آپ کہہ رہی ہیں نا، گھر میں بیٹھی تھی، وہاں تو وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، 8 دن تو مری ہی میں لگ گئے۔ امی ڈاکٹر کے یہاں سے ابھی تک نہیں آئی، یمنا نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رش ہوگا، پرائیویٹ کلینک پہ چلے جاؤ تو بھی اتنا رش ہوتا ہے جیسے عید کی رات بندہ بیکری پہ آ گیا ہو یا جوتوں کی لوٹ سیل میں۔ تم کچھ زیادہ ہی اوٹ پٹانگ نہیں ہوگی وہاں جا کر؟ یمنا نے اسے گھور کر دیکھا۔ نہیں،
میں ادھر سے ایسی ہی گئی تھی، وہ ڈٹائی سے بولی۔ ایک تو امی کا بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا، اتنی کمزور ہو گئی ہیں، بیٹھے بیٹھے لو ہو جاتا ہے، اور یہ ابو بھی ابھی تک نہیں آئے، 7 بج رہے ہیں۔ یمنا نے فکر مند لہجے میں کہا، آتے ہی ہوں گے۔ ہاں یاد آیا، پکایا کیا ہے آج؟ مجھے تو بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ وہ اپنے پسندیدہ موضوع پہ آ گئی۔ ہر وقت کھانے پینے کی طرف دھیان، ابھی 7 بجے ہیں اور تمہیں بھوک ستانے لگی، جسم دیکھا ہے اپنا پھیلتا جا رہا ہے۔ ایک تو پہلے 1 مہینہ ویلیاں کھا کے آئی ہو، دوسرا یہاں آ کر بھی تمہارا آرام ختم نہیں ہو رہا۔ ویٹ کیا ہے تم نے؟ یمنا نے اسے لتاڑتے ہوئے کہا۔ ہاں کر تو رہی ہوں ویٹ، آپ کھسکیں گی تو میری باری آئے گی نا۔ وشا، یمنا غصے میں کھڑی ہو گئی، مگر وہ اس سے پہلے ہی باہر بھاگ لی۔ پھر تیسرے ہی دن امی نئے ہمسایوں کے گھر جانے کو تیار ہو گئی۔ انہوں نے سویٹر بننا تھا جس کا نمونہ انہوں نے رابعہ آنٹی سے لینا تھا۔ امی نے اسے اپنے ساتھ جانے کے لیے تیار کر لیا۔ ویسے بھی دل میں تجسس تھا کہ دیکھیں بھلا کیسے لوگ ہیں۔ ان کا اپنا مین گیٹ تو سڑک کی طرف تھا، مگر ایک چھوٹا دروازہ پچھلی طرف بھی تھا جو کہ گلی میں کھلتا تھا۔ اسی طرف ان لوگوں کا بھی پچھلا دروازہ کھلتا تھا۔ یہ شارٹ کٹ راستہ تھا، اسی لیے وہ لوگ پیچھے ہی سے ان کے گھر پہنچے۔ دروازہ ان کے ملازم نے کھولا، جس کی رہنمائی میں وہ راؤنڈ اباؤٹ ہوتی ہوئی فرنٹ تک پہنچی۔ کوریڈور میں پہلا دروازہ ڈرائنگ روم کا تھا اور دوسرا سٹنگ روم کا۔ رابعہ آنٹی سٹنگ روم میں بیٹھی تھی۔ کمرہ خاصا بڑا تھا، بلکہ کمرے کے 2 حصے بنائے گئے تھے۔ اگلا ٹی وی لاؤنج ٹائپ اور پیچھے نشست کا بنی ہوئی تھی۔ اگلے حصے میں ہی ایک نوجوان کانوں سے واک مین لگائے، گھٹنوں پر کتاب رکھے ٹی وی اسکرین پر نظریں گاڑے بیٹھا تھا۔ وہاں سپورٹس کا کوئی پروگرام چل رہا تھا۔ اس نے یقیناً انہیں اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، مگر اس کی نشست کے انداز میں تبدیلی نہ ہونے پر اسے یقین ہو گیا کہ یہ نمونہ زعیم صاحب ہی ہوں گے جو اپنے ہی زام میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رابعہ آنٹی انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ وہ انہیں لے کر کمرے کے پچھلے حصے میں آ گئیں۔ ابھی وہ ٹھیک سے بیٹھی بھی نہ تھی کہ ایک لڑکی آ گئی۔ اوفو امی، آپ نے بتایا نہیں کہ دوپہر میں… اوہ آنٹی آئی ہیں۔ انہیں دیکھ کر اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ السلام علیکم آنٹی جی۔ خاصی خوش شکل تھی اور ماں کی طرح خوش اخلاق بھی، کم از کم بھائی جیسی نکچڑی نہیں لگتی۔ وشا نے قیاس کیا، یمنا نہیں آئی آپ کے ساتھ؟ اسے بھی لے آتی، ساتھ ہی اتنے دن ہو گئے تھے ملے ہوئے۔ وہ واقعی زیادہ بولتی تھی۔ پھر اس کی نظر وشا پہ پڑی۔ اور یہ میرے خیال سے وشا ہے۔ کیوں آنٹی، میرا اندازہ صحیح ہے نا؟ وشا کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے امی کی طرف دیکھا۔ ان کے اسبات میں سہلانے پر اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ اس کے چہرے پر سب سے نمایاں چیز اس کی آنکھیں تھیں، روشن اور چمکدار، جس سے اس کے چہرے پر تازگی سی تھی۔ اس نے ہاتھ وشا کی طرف بڑھایا۔ جی میں وشا ہی ہوں، وشا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور میں نگین، اور کسی نے اس کا نام صحیح رکھا تھا۔ نگینے کی طرح چمکتی آنکھیں۔ تم پنڈی گئی ہوئی تھی نا؟ مجھے یمنا نے بتایا تھا، وہ تمہیں بہت مس کرتی تھی۔ مجھے بہت شوق تھا تم سے ملنے کا۔ اصل میں میری کوئی چھوٹی بہن نہیں ہے نا، اسی لیے، بلکہ چھوٹی کیا بڑی بھی نہیں ہے، اور وہ شاید ان لوگوں میں سے تھی جن کے سامنے مقابل سب کچھ کر سکتا ہے سوائے بولنے کے۔ اور ابھی شاید اس کا جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ رابعہ آنٹی نے ٹوک دیا۔ کیوں اتنا بولتی ہو نگین؟ کم از کم چائے پانی کا تو پوچھ لیتے ہیں مہمانوں سے، وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولی۔ اور امی میرا بس چلے نا تو اس کے گلے میں سائلنسر فٹ کرا دوں۔ وہ اپنی جگہ سے اچانک اٹھ کر ان کے پاس آ گیا۔ السلام علیکم آنٹی۔ امی کے پاس آ کر بولا۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بیٹا؟ پڑھ رہے تھے شاید، انہوں نے اسے جتایا۔ جی، ان کے پڑھنے کا سٹائل ساری دنیا سے نرالا ہے۔ گود میں کتاب، نظریں ڈش پروگرام پر، کانوں پر واک مین، ہاتھ میں کافی کا مگ، اور بیچ بیچ میں زبان کو بھی ٹیسٹ کرتے رہنا کہ کہیں کند تو نہیں ہو گئی۔ نگین نے جل کر بدلہ لیتے ہوئے کہا، اگر کند ہو بھی گئی ہو تو تمہاری زبان کی دھار کس دن کام آئے گی؟ وہ ترکی بترکی بولا۔ جی مجھے خدمت خلق کا کوئی شوق نہیں، اس قسم کا شوق تمہیں ہو بھی نہیں سکتا جس سے دوسروں کو بھی بولنے کا موقع ملے۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، پہلے آئیے پہلے پائیے۔ آج کل تو زمانہ اسی کا ہے جو اپنی بات کہنے کا ڈھنگ جانتا ہو۔ ہاں، اسی لیے تو تم نے سب کی بولتی بند کر رکھی ہے، کوئی تمہاری اس خوبی پر شک نہ کر سکے، اسی لیے تو میں کانوں پر یہ چڑھائے رکھتا ہوں۔ اس نے گلے میں پڑے واک مین کی طرف اشارہ کیا۔ اور یوں بھی تمہارے آگے صرف وہی بولے گا جسے مستقبل کے پاگلوں میں اپنا نام لکھوانا ہوگا۔
توبہ کس قدر بولتے ہیں یہ لوگ. میں تو یہاں رہوں تو شاید گونگی ہو جاؤں. بس، رابعہ آنٹی نے ہاتھ اٹھا کے کہا. چپ کرو تم دونوں. چلو نگین کچن میں جاؤ تم اور چائے بنا کے لاؤ. مہمان کو بھی پاگل بنا دیتے ہیں بول بول کر. رابعہ آنٹی نے شاید اس کے دل کی آواز سن لی تھی. اسے کچھ نہ کہیے گا، میں ہی بولتی ہوں نا جیسے. نگین نے بڑبڑاتے ہوئے کہا. چلو وشا، تم میرے ساتھ کچن میں آؤ. اس نے وشا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اٹھایا. یہ تو بڑے بے تکلف سے لوگ ہیں، یعنی پہلی بار آئے مہمان کو سیدھا کچن میں. قلب سے اکڑے ہوئے دوپٹے کو آگے پیچھے سے سنبھالتے ہوئے وہ اس کے پیچھے چل پڑی. بس مجھ میں 2-3 عادتیں بڑی خراب ہیں. چولہا جلا کر چائے کا پانی اس پہ رکھتے ہوئے نگین نے سٹارٹ لیا. ایک تو یہ کہ سب کا خیال ہے کہ میں بولتی بہت ہوں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. بھلا اب بتاؤ میں اکیلی کیا کروں؟ نہ کوئی چھوٹی بہن اور نہ بھائی. یہ زئی مجھ سے سال بھر بڑا ہے اور روب یوں جماتا ہے جیسے میں اس کی رعایا ہوں. بس یہیں سے اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے، ورنہ میں کوئی پاگل ہوں جو دیواروں سے بولتی جاؤں. خیر، پہلے میں زئیم کی بھی پرواہ نہیں کرتی تھی. کراچی میں میرے ساتھ بھابھی ہوتی تھی، سمیرا بھابھی. اتنی کیوٹ ہے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں. اگرچہ بالکل غیر ہے، مگر دنوں میں ہم سے گھل مل گئیں اور مجھ سے تو ان کی اتنی دوستی ہے کہ حد نہیں. وہ سانس لینے کو رکی تو کچن کا جائزہ لیتی وشا نے اس کی طرف دیکھا. میری بہت سی عادتیں تو انہوں نے بگاڑ دی. وہ سارا وقت مصروف رہتی تھی، یعنی کام میں ان کے ساتھ باتیں کرتی رہتی. اگرچہ تھوڑا بہت کام میں بھی کر لیتی تھی. اس نے کچھ سوچ کر اضافہ کیا. خیر، جب ابو کا تبادلہ ہوا نا ادھر، تو میں نے بہت واویلا مچایا کہ فہیم بھائی کا بھی ٹرانسفر ہونا چاہیے، مگر نہ ہو سکا. ہمیں ان کے بغیر ہی آنا پڑا اور یہاں آ کر پتہ چلا کہ کتنے آنوں کے سیر ہوتے ہیں. اس نے ٹھنڈی آہ بھری. یار، میں کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں، پھر بھی کوئی کام پورا نہیں ہوتا. امی سے ڈانٹ علیحدہ، ذہنی کوفت کا نہ ہی پوچھو، اور اوپر سے یہ بھیانک تنہائی. امی ابو کم گو ہیں، زئیم کو اپنے دھندوں سے فرصت نہیں. پہلے صفائی میں سارا دن جوتی رہتی تھی، اب خدا خدا کر کے صفائی والی ملی ہے تو یہ کچن کا جھنجٹ ہی سارا دن ختم نہیں ہوتا. اور شام کو امی کہتی ہیں کمروں کی جھاڑ پوچھ دوبارہ کیا کرو. صفائی والی تو سر سے اتار کے جاتی ہے. اگرچہ بچے نہیں ہیں اور مجھے پنکی اور فہد اتنے یاد آتے ہیں کہ حد نہیں. اور وہ چائے ابل رہی ہے. اس نے بے تکان بولتی نگین کو ٹوکا، بلکہ اسے بریک لگانے کی کوشش کی. وہ بات سے بات نکالتی جا رہی تھی. پتہ نہیں کوئی شکار اس کے ہاتھ کتنے دنوں بعد لگا تھا. نگین نے چائے کے برتن ٹرے میں رکھے، فریج سے کیک نکالا، مگر ہاتھوں کی رفتار کے ساتھ زبان کی رفتار اور بھی تیز ہو گئی. مجھے بچے بہت اپیل کرتے ہیں. جب پنکی ہمارے گھر آئی تو یقین کرو میں ساری رات اس انتظار میں جاگتی رہتی تھی کہ کب صبح ہو اور کب جاگ کر میں اسے دیکھوں. اس وقت میں نے انٹر کیا تھا، پھر بی اے میں داخلہ لیا تو یقین کرو میرا کالج میں دل ہی نہ لگتا تھا کہ بس جی چاہتا کہ اڑ کر گھر پہنچ جاؤں اور پنکی کو اٹھا لوں. سب کہتے ہیں کہ پنکی مجھ پہ گئی ہے، تم دیکھو اتنی پیاری ہے، بلکہ پنک پنک سی. میں تمہیں ابھی اس کی تصویریں دکھاتی ہوں اندر جا کے. یہ ذرا چمچ پکڑنا. گمسم کھڑی وشا سے اس نے کہا. اور جو فہد ہے نا، وہ بالکل زئیم جیسا ہے، بظاہر شریف گگو، اندر سے میسنا. ابھی بمشکل بولنا آیا ہے اسے، اور شرارتیں بڑی خفیہ کرتا ہے. یوں ہی بیٹھے بیٹھے پنکی کو دھکا دے دینا، چٹکی کاٹ دینا، اس کے ہاتھ کا کھلونا چھین کر بیڈ یا صوفے کے نیچے پھینک دینا. اور اس کا شرارتوں کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا سوائے میرے. اصل میں زئیم کو سب سے زیادہ میں ہی سمجھتی ہوں. وہ جیسا نظر آتا ہے نا، ویسا بالکل نہیں ہے. جس چیز پر وہ بالکل توجہ نہیں دیتا نا، تو سمجھ لو سب سے زیادہ اس کی توجہ اسی چیز پہ ہے. کسی بھی معاملے کے بارے میں یہ جب لاپرواہ نظر آتا ہے نا، وہی معاملہ سب سے زیادہ اس کے زیر غور ہوتا ہے. میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں، مگر میری رائے کو کوئی مانے تب نہ. یا اللہ! وشا نے بے بسی سے بولتی نگین کو دیکھا. تم صرف کیتلی پکڑ لو، میں نے ٹرے اٹھا لی ہے. اب تم دوپہر کا کھانا کھا کے جانا. جبکہ کچن میں کھانا پکنے کے یا پک چکنے کے کوئی آثار نہ تھے. ہم خوب باتیں کریں گے. اس کی ہم والی مبالغہ آرائی پر وشا کا جی جل گیا. میں تمہیں فہیم بھائی کی شادی کی مووی اور تصویریں بھی دکھاؤں گی. دیکھنا تم سمیرا بھابھی کس غضب کی لگ رہی ہیں. پیرٹ گرین لہنگے میں اتنی جچ رہی ہیں کہ جیسے یہ کلر بنا ہی ان کے لیے ہو. میں تو جب بھی اداس ہوتی ہوں مووی لگا لیتی ہوں. ہاں، پنکی کی سالگرہ اور فہد کی سالگرہ کی موویز بھی لگا کر دیکھیں گے. اس نے گویا ہفتے بھر کا شیڈول ترتیب دے لیا تھا. خوب مزہ آئے گا. یمنا کو بھی بلا لیتے ہیں. کھانا زئیم بازار سے لے آئے گا. آہستہ آہستہ اس کی ساری خوبیاں کھل کر سامنے آ رہی تھیں. خدا خدا کر کے وہ اندر کمرے میں پہنچی تو وہ ذرا دور صوفے پہ بیٹھا تھا. وشا کی شکل پر ہی شاید 12 بج رہے تھے. اس نے دیکھتے ہی باقاعدہ مسکراتے ہوئے کتاب منہ کے آگے کر لی.
اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہاتھ پکڑ کر امی کو اٹھائے اور وہاں سے بھاگ نکلے۔ گویا کہ حد ہو گئی، اس کی زبان جیسے تالو سے چپک کے رہ گئی تھی۔ چائے پیتے ہی اس نے امی کو آنکھوں میں اشارے کرنے شروع کر دیے تھے۔ جب انہوں نے دیکھ کر بھی کوئی رسپانس نہیں دیا تو اس نے ان کے بازو پر ہلکی سی چٹکی کاٹی تو انہوں نے مڑ کے اسے گھورا۔ جیسے ہی نگین برتن رکھنے اندر گئی وہ کھڑی ہو گئی اور امی کے الوداعی کلمات کہنے تک اس نے آنٹی کو خداحافظ کہہ کے تیز قدموں سے کمرہ پار کر لیا اور دروازے پہ پہنچ کر امی کا انتظار کرنے لگی جو آنٹی کے ساتھ سست روی سے اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ گھر جا کر اس نے یمنا کی خبر لی۔ آپ تو کہتی تھیں کہ وہ کچھ باتونی ہے، وہ تو عالمی ریکارڈ بتانے کے چکر میں ہے۔ پھر اس نے سر درد کی ٹیبلٹ لی اور کمرہ بند کر کے سو گئی۔ اس کا داخلہ ہو گیا یونیورسٹی میں۔ لسٹ میں ان تینوں کے نام آگے تھے۔ اس نے ارکم بھائی کے ذریعے ہی فیس جمع کرا کر رول نمبر سلپ بھی منگوا لی۔ آج صبح ارکم بھائی نے اسے ماریا کے گھر ڈراپ کر دیا تھا، جہاں سے وہ ماریا کی گاڑی میں یونیورسٹی پہنچی۔ ڈرائیور نے واپسی کا پوچھا تو کہہ دیا کہ ہم خود ہی آ جائیں گے یا پھر فون کر کے بتا دیں گے۔ ویسے ہمیں اس صبا کی بچی کو ساتھ لانا چاہیے تھا۔ ماریا نے گیٹ سے داخل ہوتے ہی اپنی بزدلی کا اعلان کر دیا۔ کیوں؟ صبا کیا کر لیتی بھلا؟ اس نے تنک کر کہا اور کھڑی ہو کر ماریا کو گھورنے لگی۔ بھائی اس کی کزن ہے نا فائنل ایئر میں، اس لیے میں کہہ رہی ہوں۔ ماریا اس کے تیور دیکھ کر کچھ ڈر گئی۔ ہاں تو کیا ہے، ابھی ہم بھی پہنچ جائیں گے ڈپارٹمنٹ میں، تم ذرا قدم تو تیز چلاؤ۔ اس نے آرام سے کہتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ سڑک آگے جا کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ماریا نے سوالیہ نظروں سے وشا کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے دایاں راستہ ہے، راست بازو کے لیے مناسب ہوتا ہے، اسی طرف چلتے ہیں۔ اس نے رہنمائی کا زرعی اصول بتایا اور دائیں طرف مڑ گئی۔ ماریا نے اس کی پیروی کی، پھر چل چل کر ان کی ٹانگیں شل ہو گئی، مگر ڈپارٹمنٹ گدھے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب تھا۔ آخر تک ہار کر وہ ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ ماریا دل ہی دل میں اسے کوس رہی تھی۔ دھوپ بھی خوب تیز تھی، گرمی سے برا حال ہو گیا۔ ہاتھوں کا چھجا بنا کر اس نے چاروں طرف نظریں دوڑا کر مطلوبہ عمارت کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ توبہ ہے، کیسی انتظامیہ ہے یہاں کی، لاپرواہ۔ اس نے جھنجھلا کر غصہ انتظامیہ پہ اتارا۔ ہاں، انہیں پتہ نہیں تھا کہ آج بشا بی بی نے یہاں قدم رنجا فرمانا ہے۔ وہ ہار پھول لے کر آپ کو جی آیا نو کہنے گیٹ پر آتے ہیں نا۔ کتنی دیر سے دبایا ہوا غصہ ماریا کے لبوں تک آ گیا۔ ہاں تو اگر ایسا کر لیتے تو کوئی ہم پر احسان کرنا تھا؟ آخر ہم نے فیس بھری ہے اتنی کتنی، بھلا کہ اب پاکستان کو IMF والوں کے آگے دامن نہیں پھیلانا پڑے گا؟ ماریا نے سلگ کے کہا۔ گرمی اس کے دماغ کو چڑھنے لگی تھی۔ چلو نہیں تو کم از کم ڈپارٹمنٹس کا نقشہ گیٹ پر لگوا دیتے۔ اس نے اپنی طرف سے بڑے پتے کی بات کی اور ماریا نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ وہ کسیانی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ایک دم اس کی نظر سامنے سے آتے 2 لڑکوں پہ پڑی۔ ارے یہ تو شاید زعیم ہے۔ وہ چونک کر کھڑی ہو گئی۔ آؤ ان سے پوچھتے ہیں، اس نے مایوس بیٹھی ماریا سے کہا۔ کیوں، یہ تمہارے رشتہ دار ہیں؟ اس نے دونوں کو دیکھتے ہوئے جل کر کہا۔ نہیں، رشتہ دار تو تمہارے ہیں، اس نے آرام سے کہا۔ بس ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنا لینا چاہیے، جلدی آؤ۔ وہ تیزی سے آگے کی طرف بڑھی۔ ایکسکیوز می، اسے پسینہ آ گیا۔ خیر یہ تو پہلے بھی آ رہا تھا۔ اس نے گیلے ٹیشو سے ماتھا صاف کر کے کچھ خود اعتمادی سے کہا۔ وہ دیکھیں، آواز پھر اٹک گئی۔ دوسرا لڑکا اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ جی دکھائیں، اس نے بتیسی باہر نکالی۔ وہ انگلش ڈپارٹمنٹ کدھر ہے، آپ بتائیں گے؟ اس نے کچھ سنبھل کر لڑکے کو نظر انداز کرتے ہوئے زعیم کو مخاطب کیا تو اس نے فوراً اس طرح پوز کیا جیسے وہ کسی اور سے مخاطب ہے اور نظروں کا زاویہ بدل کر اپنے جوکرز کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ لگتا ہے موصوف کی نظر بھی کمزور ہے۔ اس کی بے نیازی اسے زہر لگی۔ جی کیوں نہیں، آپ شاید نیو ایڈمیشن ہیں۔ پریوس میں نا؟ دوسرا لڑکا بڑا پرجوش تھا، فوراً بولا۔ جی، اس نے مری مری آواز میں کہا۔ وہ ایسا ہے کہ آپ اسی سمت میں سیدھی چلی جائیں، جہاں سڑک ختم ہوگی وہاں بائیں ہاتھ ذرا آگے جا کر جو عمارت ہے نا، وہ انگلش ڈپارٹمنٹ کی ہے۔ اس نے پورے خلوص سے ان کی رہنمائی کی۔ وہ شکریہ کہہ کر آگے چل پڑی۔ ماریا تو اس کے پیچھے تقریباً چھپی کھڑی تھی۔ تم سے کہا کس نے تھا یونیورسٹی میں داخلہ لینے کو؟ شکل ہی سے اس قدر خوف زدہ نظر آتی ہو جیسے کوئی تمہیں جنگل میں چھوڑ گیا ہو۔ ذرا آگے جا کر اس نے ماریا کو لتاڑا۔ تمہیں نے جان کہی ہوئی تھی میری، داخلہ لے لو داخلہ لے لو، آرام سے گھر بیٹھ کر پرائیویٹ امتحان دے لیتی۔ ماریا بھی کم بیزار نہ تھی۔ ہاں، 5 سال
5 سال تک لٹکتی رہتی، کب امتحان ہو کب رزلٹ آئے، اور اس دوران تم شاید پیا کو بھی پیاری ہو جاتی۔ ہاں، یہاں سے نکلیں گے تو گورنر صاحب کی گاڑی کھڑی ہوگی اور پیچھے رشتوں کی لمبی قطار۔ ماریا نے غصے سے کہا، اوٹ پٹانگ رشتوں سے جان چھڑانے کے لیے تو اس نے داخلہ لیا تھا۔ شاید گھڑی قبولیت کی ہو اور تمہیں واقعی گورنر صاحب کی گاڑی لینے آئی ہو۔ وہ ہنس کر بولی، تو پھر تم چلی جانا بیٹھ کر، اگر اس خواری سے بچ نکلیں تو۔ اس نے تقریباً گھسٹتے ہوئے کہا۔ چل چل کر ان کی ٹانگوں کا حشر نشر ہو گیا اور سڑک تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جیسے ہی سڑک ختم ہوئی وہ بائیں طرف مڑ گئیں۔ ذرا آگے جا کر ایک بلڈنگ تھی، انہوں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو سفید پتھروں سے بڑا بڑا لکھا تھا، کیمسٹری بلاک۔ دونوں نے ہاتھ پکڑ کر ایک دوسرے کو سہارا دیا، مبادا ایک آدھ بے ہوش ہو کر ہی نہ گر پڑے۔ اگلے دن وہ صبا کے ساتھ ڈپارٹمنٹ میں آئیں تو حیران رہ گئیں کہ اس راستے سے تو وہ کل 2 بار گزری تھیں۔ خیر، صبا سے اس کا ذکر کر کے انہوں نے اپنا مذاق نہیں بنوانا تھا، اس لیے چپ رہیں۔ پہلا لیکچر کلاسیکل پوئٹری کا تھا۔ کلاس میں لڑکے زیادہ تھے اور لڑکیاں کم، مگر ان تینوں کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ کالج کے زمانے سے ان کی یہ تکون بنی ہوئی تھی جس میں کسی چوتھے کی شمولیت کا امکان نہیں تھا۔ وہ آپس میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں کہ پروفیسر صاحب کلاس روم میں داخل ہوئے۔ وہ ڈائس کے پاس پہنچے تو ساری کلاس کو جیسے ہوش آیا اور کھڑی ہو گئی۔ کلاس میں مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح کا شور تھا۔ ان کے پلیز کہتے ہی وہ بھی تھم گیا۔ یار، یہ پروفیسر تو مجھے اسلامیات کا لگتا ہے یا پھر آثار قدیمہ کا۔ صبا نے سرگوشی کی۔ پروفیسر صاحب کا حلیہ بھی کچھ عجیب سا تھا۔ لمبی سی خشخشی داڑھی، آنکھوں پر موٹے عدسوں کا چشمہ، لمبا سیاہ کوٹ اور سر پر جناح کیپ۔ جی، میں آپ سب کو یونیورسٹی میں ویلکم کہتا ہوں۔ اگرچہ آپ کا پہلا دن تو کل تھا مگر میں کل چھٹی پر تھا، اس لیے کلاس نہ ہو سکی۔ پروفیسر صاحب کی آواز ان کے منحنی سے وجود کے برعکس خاصی گرجدار تھی۔ بہرحال آج ہم تعارف بھی کریں گے اور کچھ سبجیکٹ کا انٹروڈکشن بھی ہوگا۔ مجھے حیات بیگ کہتے ہیں، بلکہ اگر مجھے کلاسیکل حیات کہا جائے تو صحیح ہوگا کیونکہ میں نے اپنی ساری زندگی انگریزی ادب کی اس کیٹیگری کے لیے وقف کی ہے۔ پی ایچ ڈی بھی میں نے اس سبجیکٹ میں کی ہے اور اب زمانوں سے پڑھا بھی رہا ہوں۔ سر، آپ کی عمر تو اتنی نہیں لگتی، پیچھے سے کوئی لڑکا بولا۔ بیٹا جی، عمر کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے، اگر دل جوان ہو تو آدمی سدا جوان رہتا ہے۔ اور کسی انگریز شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر گھر کی چھت پر برف ہو تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ گھر کے اندر آگ بھی نہیں جل رہی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے ذو معنی انداز میں کہا تو لڑکے پھڑک اٹھے۔ خیر، یہ تو ہوتا رہے گا۔ رول نمبر سلپس میں آپ سے بعد میں لوں گا، پہلے کچھ سبجیکٹ کے بارے میں ہو جائے۔ آپ کے اس پیپر میں چیسز، اسپینسر، ملٹن، پاپ اینڈ ڈن ہیں۔ ویسے تو میرے پڑھانے کا سٹائل ایسا ہے کہ آپ کو نوٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ 14ویں اور 15ویں صدی کے شاعر آپ کو اپنے سامنے زندہ نظر آئیں گے۔ ساری کلاس پوری توجہ سے انہیں سن رہی تھی، مگر میرے پاس 4 ریفرنس بکس ہیں ان کے متعلق، جن سے ان شاعروں کی بات اس طرح سمجھ میں آتی ہے جیسے وہ آپ کو سامنے بیٹھے سمجھا رہے ہیں۔ یہ بڑی نایاب کتابیں ہیں، ذرا مہنگی ہیں مگر مٹیریل کے مقابلے میں قیمت کچھ بھی نہیں۔ ایک کتاب کی قیمت 300 روپے ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی خریدنا چاہے تو لیکچر کے بعد میرے آفس میں آ کر لے جائے۔ پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر، کیونکہ ان کے مزید نسخے بازار میں نہیں ہیں۔ یہ پروفیسر صاحب تو پہلے ہی روز دکان کھول کر بیٹھ گئے۔ ماریا نے سرگوشی کی۔ مہنگائی کا زمانہ ہے، لیکچرار شپ سے پورا نہیں پڑتا ہوگا، اسی لیے سائڈ بزنس ہوگا نا یہ ان کا۔ وشا نے آہستگی سے ماریا کو جواب دیا۔ کیا پتا اچھی ہوں، ایک ہم بھی نہ خرید لیں۔ اگر اچھی ہوئی تو باقی بعد میں کسی سے مانگ لیں گے۔ صبا نے انہیں اکسایا۔ پوری کلاس میں خسر پسر شروع ہو گئی تھی۔ پھر جیسے ہی لیکچر آف ہوا انہوں نے پروفیسر صاحب کو پیچھے سے جا لیا، 300 روپے ان کے ہاتھ میں تھمائے اور کتاب لے کر ان کے آفس سے باہر آ گئیں، بلکہ پروفیسر صاحب انہیں باہر ٹھہرا کر اندر سے کتابیں لے آئے اور چند لمحوں ہی میں تینوں کتابیں دوسرے طلبہ لے گئے۔ یہ تم تینوں کہاں پڑھ رہی ہو؟
صبا کی کزن شہلا نے انہیں دور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے سارا احوال سنایا۔ دکھاؤ تو کون سی کتاب ہے؟ اس نے کتاب وشا کے ہاتھ سے لی۔ ارے یہ تو اخباروں سے اکٹھے کیے ہوئے ریویوز ہیں چیسس کے متعلق، اس نے ورق الٹتے ہوئے کہا۔ مگر بوکس لگتے ہیں۔ ہیں؟ وشا نے جلدی سے کتاب کھینچ کر تیزی سے ورق الٹنے شروع کیے۔ ارے یہ تو درمیان میں اشعار بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اس نے کتاب کے درمیان میں سے انہیں دکھاتے ہوئے کہا۔ پروفیسر کون سے تھے؟ شہلا نے پوچھا۔ حیات بیگ۔ ہاں وہ کلاسیکل پوئٹری تو پڑھاتے ہیں مگر میرے خیال میں وہ چھٹی پر ہیں۔ حلیہ کیسا تھا ان کا؟ لمبی داڑھی، موٹے شیشوں والی اینک اور سر پر جناح کیپ۔ سبا نے جلدی سے تصویر کھینچی۔ ہیں؟ ارے نہیں بھائی، وہ تو خوب موٹے تازے اور صحت مند ہے، کلین شیو، گورا رنگ۔ ہاں تو ہمارے ساتھ دھوکا ہوا، ماریا نے رنج سے کہا۔ اسی وقت کچھ اور لڑکے بھی آ گئے۔ آپ نے بھی کتاب لی ہے؟ پاس آ کر وہ ان سے بولے۔ جی، سبا نے پریشانی سے کہا۔ یہ تو نیرا دھوکا ہے۔ 2-4 روپے کی بات ہوتی تو خیر تھی، اکٹھے 300 روپے۔ چلے ہم ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کے پاس چلتے ہیں، اس فراڈیے کو تو ڈھونڈتے ہیں جو غائب ہو گیا ہے۔ لڑکے نے انہیں بھی چلنے کی دعوت دی تو وہ سوچ میں پڑ گئیں۔ ارے جاؤ بھائی، یہ یقیناً فائنل والوں کی شرارت ہے۔ میں تو ابھی آئی ہوں، ورنہ مجھے ضرور کچھ پتہ چل جاتا۔ شہلا نے کہا۔ آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں، ماریا نے ڈر کر کہا۔ کھانے جائیں گے وہ تمہیں، اب داخلہ لیا ہے تو حوصلہ کرو اور جاؤ ان کے ساتھ۔ شہلا نے کچھ تپ کر انہیں آگے کی طرف دھکیلا، وہ بھی ان لڑکوں کے پیچھے چل پڑی۔ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ نے غور سے ان کی بات سنی اور پیون کے ذریعے فائنل کے لڑکوں کو بلوایا۔ صرف 4 لڑکے آئے۔ جی سر، آپ نے ہمیں بلوایا؟ ان کے چہروں سے سعادت مندی ٹپکے جا رہی تھی۔ جی میں نے بلوایا ہے۔ یہ کیا حرکت ہے؟ آتے ہی بیچاروں کو پریشان کر دیا آپ لوگوں نے۔ انہوں نے اسٹوڈنٹس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سر، ہمیں تو معلوم نہیں کہ ہوا کیا ہے۔ ایک مسکین سی شکل بنا کر بولا۔ دیکھیں آپ کے پاس آخری لیکچر تک کا وقت ہے، یا تو ان کے پیسے واپس کر دیں یا پھر پینلٹی کے لیے تیار ہو جائیں، اور اگر آپ کو نہیں علم تو باہر جا کر اپنے ساتھیوں سے پوچھ لیجئے اور انہیں میرا پیغام بھی دے دیجئے گا۔ اوکے؟ ناؤ آل آف یو کین گو۔ انہوں نے 2 ٹوک لہجے میں بات کرتے ہوئے سب کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ گردنیں جھکائے ہوئے باہر نکل گئے۔ ان کے پیچھے وہ سب بھی نکل گئے۔ پھر باقی کے سارے لیکچرز امن سے ہوئے۔ آخری لیکچر کے دوران کمرے سے باہر ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگی۔ پھر جیسے ہی پروفیسر صاحب باہر نکلے، صبح والے لڑکوں میں سے 3 اندر آ گئے۔ ہاں بھائی، کس کس علم کے پروانے نے کتابیں لی تھی؟ ڈائس کے پیچھے کھڑے ہو کے ایک لڑکا بولا۔ دونوں لڑکے فرشتوں کی طرح دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ پیچھے سے 2-3 لڑکے کھڑے ہو گئے۔ بس یہی تھے؟ صبح تو بڑا جلوس اکٹھا کیا ہوا تھا آفس میں، وہ طنز سے انہیں نظروں میں تولتے ہوئے بولا۔ 4 لڑکے اور کھڑے ہو گئے۔ جی تو صنف نازک میں سے کسی نے یہ شوق نہیں فرمایا تھا؟ وہ شاید اسی لہجے میں بات کرنے کا عادی تھا۔ بائیں طرف گردن گھماتے ہوئے بولا۔ وشا نے ماریا کو کوہنی ماری۔ سبا نے اسے آنکھ کے اشارے سے کھڑے ہونے کو کہا۔ سبا اور وشا ہمت کر کے کھڑی ہو گئی۔ کل ہو گئے 9۔ منکر نکیر میں سے ایک نے گنتی کرتے ہوئے کہا۔ سبا نے بازو پکڑ کر ماریا کو کھڑا کر دیا۔ 10 ہو گئے۔ دوسرے فرشتے نے فوراً پہلے کی گنتی درست کی۔ ہاں تو پھر کیا خیال ہے؟ تیسرے نے ان کی مشاورت طلب کی۔ ہمارے پیسے واپس کریں؟ پیچھے سے ایک ذرا خفگی سے بولا۔ کس کو پکڑائے تھے، مجھے، اسے یا پھر اسے؟ اس نے انگلی سے پہلے اپنی اور پھر دونوں ساتھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم سر سے جا کر شکایت کرتے ہیں۔ دوسرا ذرا معاملے کا صاف تھا۔ دراز قد والے لڑکے نے فوراً اپنا لہجہ ملائم کر لیا۔ دیکھو میرے بھائیوں، بلکہ پیارے بھائیوں، اس وقت ہم تاریخ کے جس موڑ سے گزر رہے ہیں، یہ ہماری تاریخ کا سب سے کٹھن موڑ ہے۔ اگر ہم نے اپنی آنکھیں نہ کھولیں تو آنے والی نسلیں ہمیں ملامت کریں گی، ہماری بے ضمیری پر ہمیں لعن طعن کریں گی، بلکہ ہم پر 2 حروف بھیجیں گی۔ ہمارے بزرگوں نے یہ وطن آزاد کرایا، تو کیا ہمیں کشمیر کی آزادی نہیں کرا سکتے؟ وہ کشمیر جو ہماری شہرک ہے۔ اس کی جذباتی آواز بلند ہو گئی۔ آخر دشمن کب تک ہمارا استحصال کرتا رہے گا اور ہمارے بھائی کٹ کٹ کر مرتے رہیں گے؟ جہاد ہمارے مذہب کی روح ہے۔ اگر جسم میں روح نہ رہے تو کون ہمیں زندہ مانے گا؟ حق کے لیے لڑنا زندہ قوموں کی علامت ہے۔ اگر ہم اپنی جانیں اس جہاد کی راہ میں قربان نہیں کر سکتے تو کیا ہم مالی قربانی بھی نہیں دے سکتے؟ بولو میرے بھائیوں۔
اس نے گرج کر لڑکارتے ہوئے سب سے پوچھا۔ ساری کلاس پریشان ہو گئی، جذباتی حملہ اتنا اچانک تھا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ایک لڑکے نے کھڑے ہو کے پوچھا۔ میرے بھائی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم جہاد میں بدست خود شمولیت نہیں کر سکتے، ہم اپنے بھائیوں کی مدد تو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ چیخ کر بولا۔ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ 2-3 لڑکے ہم آواز ہو کے بولے۔ تو پھر کرو، وہ آرام سے بولا۔ آپ چندہ مانگ رہے ہیں ہم سے؟ ایک لڑکا گھرا کر بولا۔ جان نہیں دے سکتے، پیسہ تو دے سکتے ہو نا؟ وہ جواباً بولا۔ آپ کشمیر لڑنے جا رہے ہیں؟ ایک اور بولا۔ جا بھی سکتے ہیں، ہم پر کوئی پابندی ہے۔ اگر دشمن اپنے لاکھوں فوجیوں کو بغیر کسی وجہ کے اس جنت نذیر وادی میں اتار سکتا ہے، ہمارے نہتے کشمیری بھائیوں کو دن رات اسلحے سے بھون سکتا ہے، تو ہم کیوں سرحدوں کی پابندی کریں؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میرے بھائیوں؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر سب کی تائید حاصل کرنا چاہی۔ تو ٹھیک ہے، آپ جائیں، مگر ہمارے پیسے واپس کر کے جائیں۔ پہلی رو میں بیٹھا ہوا ایک لڑکا کھڑا ہو کر رکھائی سے بولا۔ اوئے، تم کافر تو نہیں ہو؟ اتنی باتوں سے بھی تمہارا مشرک دل نہیں پگھلا؟ پیچھے سے کسی ہندو بنیے سے تمہارا تعلق رہا ہوگا، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ اس نے اسے شرم دلانے کی کوشش کی۔ خدا کا خوف آپ کھائیں اور ہمارے پیسے واپس کریں، ورنہ ہم جا رہے ہیں سر سے شکایت کرنے۔ وہ پھر کھڑا ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ ان تینوں نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ دیکھو بھائی، آج رات کو الحمرہ میں میوزیکل کانسرٹ ہو رہا ہے، ابرار الحق اور وائٹل سائن کا، جس میں وہ گا کر کشمیری مجاہدین کے لیے ڈونیشن اکٹھا کریں گے۔ ہم نے آپ کے پیسوں سے کانسرٹ کے ٹکٹ خرید لیے ہیں۔ اب ایسا ہے کہ آپ لوگ وہ ٹکٹ لے کر شو دیکھ لیں جا کر۔ لمبے لڑکے نے بڑی سنجیدگی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے آرام سے کہا۔ کیا؟ لڑکے حلق کے بل چیخے۔ صبر سے، غم کی خبر صبر سے سنتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ ٹکٹیں ہیں، ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے۔ اس نے پینٹ کی پچھلی جیب سے ٹکٹس نکال کر دکھائیں۔ ہم کچھ نہیں جانتے، ہمارے پیسے واپس کریں۔ پہلی رو والا لڑکا روٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ پھر وہی مرغے کی ایک ٹانگ، ہم کیا فارسی بول رہے ہیں؟ لمبا لڑکا ناراضگی سے بولا۔ اچھا، کچھ سوچ کر اس نے اپنے دونوں ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ تم ساتوں کے کتنے ہوئے؟ اس نے اشارہ کر کے لڑکوں سے پوچھا۔ 900 روپے، ان میں سے ایک بولا۔ اور 300 روپے ان بیبیوں کے، ہے نا؟ وہ ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اچھا ایسا ہے، وہ کان کو جاتے ہوئے کچھ سوچ کر بولا۔ ان کو تو 300 روپے دے دیتے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ بڑی بے وفا قوم ہے۔ وہ کیا کہا ہے کسی نے؟ بڑے بے مروت ہیں یہ حسن والے، ان سے دل لگانے کی کوشش نہ کرنا۔ انہوں نے کورس میں ڈائس بجا کر گانا شروع کر دیا۔ تینوں کے چہرے سرخ ہو گئے۔ ہم آپ کی شکایت کریں گے سر سے، صبا نے کچھ غصے سے کہا۔ جی، سر ہی سے کر سکتی ہیں شکایت، کیونکہ دل میں تو پھر بھی گنجائش نکل آئے گی۔ خیر، یہ پکڑیں اپنے پیسے، ایویں اتنے اخبار کھنگالے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے پیسے انہیں تھمائے۔ اور ہمیں؟ پیچھے کھڑے لڑکوں نے پوچھا۔ اور تم لوگ ہمارے ساتھ آؤ، تمہیں باہر جا کر دیں گے۔ کیا مطلب؟ وہ کچھ ڈر گئے۔ ارے یار، کچھ نہیں کہتے تمہیں، آؤ تو صحیح، اتنے گھامڑ ہو، تمہیں یہ نہیں پتا کہ یونیورسٹی میں پہلا دن کیسا ہوتا ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر ایک لڑکے کا ہاتھ کھینچا تو وہ باہر نکل آیا۔ باقی بھی اس کی پیروی میں باہر نکل آئے اور وہ تینوں ان کو لے کر باہر چلے گئے۔ پھر ایک روٹین سے بن گئی، کلاسز باقاعدگی سے ہونے لگیں تو پڑھائی کا بھی زور ہو گیا۔ سارے ٹیچرز اچھے اور تعاون کرنے والے تھے۔ صرف ایک ڈرامے کے سر تھے جو خاص سے اوٹ پٹانگ سے تھے۔ انہیں ڈرامہ پڑھاتے وقت یاد ہی نہ رہتا تھا کہ وہ کس پلے رائٹر کو یا ڈرامے کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ دھواں دھار شروع ہو جاتے تو نانی ڈرامے سے شروع کرتے، بیچ میں ہی جی لیشا، شیکسپیئر سب کو رگڑا لگاتے ہوئے پی ٹی وی کی پالیسی تک آ جاتے۔ لکھتے لکھتے ان کے ہاتھ ٹوٹ جاتے، مگر جب پڑھنے بیٹھتے تو خاک پر لینا پڑتا۔ ایک رائٹر کے نظریے کو بیان کرنے کے لیے وہ کتنے اور نظریے درمیان میں گھسیٹ لاتے۔ ان کا سارا طریقہ کار تقابلی تھا۔ اصل بات کہیں رہ جاتی اور پروفیسر صاحب کوئی اور ہی گتھیاں سلجھانے میں مگن ہو جاتے۔ لڑکے تو ان کے لیکچر میں آرام سے قلم ہاتھ سے چھوڑے بیٹھے رہتے۔ لڑکیاں تو ہوتی ہی ہیں پڑھاکو، تم ہی لکھو ان کا یہ سترنگا لیکچر۔
معین آرام سے کہہ کر باہر نکل جاتا، اپنی حاضری بھی کسی اور کے ذمے لگا جاتا۔ انگریزی ادب میں ڈرامہ روح کی حیثیت رکھتا ہے، اتنا اہم سبجیکٹ اور اس کا یہ حال۔ وہ تو بیچاری پریشان ہی ہو کر رہ گئیں۔ لڑکے کہنے لگے، ہم تو کہیں سے نوٹس کا انتظام کر لیں گے، بلکہ تمہیں بھی دے دیں گے۔ آج سر داؤد کو سوجی کہ طلباء و طالبات کی صلاحیتوں کو چیک کرنا چاہیے کہ انہوں نے ان کے پر مغز لیکچرز میں سے کتنا کچھ حاصل کیا ہے۔ ہیملیٹس میڈنس پر اسائنمنٹ دے دی۔ ایک تو ابھی شیکسپیئر کا سر پیر ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، اوپر سے اتنا اہم ٹاپک۔ یار میرا تو دل چاہتا ہے سر کا لیکچر لینا ہی چھوڑ دوں۔ اچھے بھلے صبح کو تازہ دم گھر سے آتے ہیں، یہ ہمیں دماغی رسہ کشی پہ لگا دیتے ہیں۔ ابھی گریک ڈرامے پر ہیں، ابھی انگلش پر، اور تو اور امریکن ڈرامے کو بھی معاف نہیں کرتے۔ بھلا بندہ پوچھے، پی ٹی وی کے ڈرامے اور انگریزی ادب کے ڈرامے کا کیا مقابلہ؟ سچی میرے تو دماغ کی چولیں ہل جاتی ہیں ان کا لیکچر اٹینڈ کر کے۔ سبا نے اپنی کنپٹیاں دونوں ہاتھوں سے دباتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کیا چیز رکھی ہوئی ہے یونیورسٹی والوں نے، شاید دوسرے اساتذہ کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے یا پھر ہماری برداشت کو آزمانے کے لیے۔ وشا نے زمین پر بیٹھ کر آلتی پالتی مارتے ہوئے کہا، سچی مجھے تو لگتا ہے میں ڈرامے میں بڑی شان سے اڑ جاؤں گی۔ میں تو یہ فیل ہونے والی لگژری افورڈ نہیں کر سکتی، پہلے ہی ابو نے اتنی مشکل سے اجازت دی ہے۔ ماریا کو مستقبل کا خوف ستانے لگا۔ ویسے تمہارے ابو کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ یا تو تمہیں پڑھاتے ہی نہ؟ وشا نے جھنجھلا کے کہا، یار اس کے ابو نے اسمبلی میں شریعت بل پاس کروانا ہے نا، تو انہوں نے کہا ثبوت کے لیے کچھ تو ہو، چاہے اس جیسا نمونہ ہی کیوں نہ ہو۔ سبا نے مسکراتے ہوئے کہا، شرم کرو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے۔ ماریا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ شرم ہی تو کر رہے ہیں، تمہاری وجہ سے ہم نے کسی لڑکے سے رسماً بھی سلام دعا نہیں رکھی۔ ہائے، فائنل میں کیا کیا چیزیں پڑی ہیں۔ وہ اپنے زئی مصطفیٰ کو دیکھا ہے، کیا ڈیشنگ پرسنالٹی ہے اس بندے کی۔ سبا نے آہ بھرتے ہوئے کہا، خاک ڈیشنگ ہے، تم تو یوں ہی ڈھیر ہو جاتی ہو۔ وشا نے بیزاری سے کہا، انگور کھٹے ہیں، وہ کسی کو گھاس ڈالتا ہی نہیں، کیونکہ اسے بذات خود گھاس کی زیادہ ضرورت ہے، بلکہ کہو تو تمہارے لیے بھی لے آیا کروں، اور میں یہاں پڑھنے آتی ہوں، چیزیں دیکھنے نہیں۔ یہ کچھ کرنا تھا تو میرے لیے پرائمری ہی کافی تھی۔ وشا سر سے پاؤں تک تپ گئی۔ توبہ ہے، تم دونوں بات کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہو، لگتا ہے سر کے جراثیم آگے ہیں تمہارے اندر بھی۔ ماریا نے سیز فائر کرانے کی کوشش کی، ان کے جیسے اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے لگی ہو۔ استاد ہے تمہارے، احترام کرنا چاہیے ان کا تمہیں۔ سبا ماریا پر الٹ پڑی، کیوں؟ میں نے کیا یونیورسٹی کا قرضہ دینا ہے جو صرف میں ہی ان کا احترام کروں؟ ماریا نے بھنا کر میں ہی پر زور دیتے ہوئے کہا، اور ویسے بھی جتنا احترام ہم ان کا کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے حساب سے بہت زیادہ ہے۔ وشا نے ماریا کی ہاں میں ہاں ملائی۔ کیا استاد کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی؟ انہوں نے جو 40 سال پہلے ماسٹرز کیا تھا وہ اسی کو سینے سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کل کی پل پل بدلتی ہوئی تعلیمی تبدیلیوں کا تو انہیں احساس ہی نہیں۔ البتہ میڈیا کے کرنٹ افیئرز پہ خوب نظر ہے، اور انہیں تو شاید اس کی ضرورت نہ ہو، مگر ہمارا تو مستقبل تو کیا حال بھی تباہ ہوا جا رہا ہے۔ جب سارے شعبوں میں ریفریشر کورسز کروائے جاتے ہیں تو اس کی یہاں ضرورت کیوں نہیں؟ ان کی تعلیم تو کنویں کے مینڈک جتنی رہ گئی ہے، اور وہ اپنے نظریات میں سرمو ترمیم کرنے پر تیار نہیں۔ لڑکے تو ادھر ادھر سے نوٹس لے کر نکل جائیں گے، ہم کیا کریں گے؟ اتنے دنوں کی بڑاس نکل آئی، اور اگر نوٹس کے سہارے ہی مارکس لینے تھے تو ہم کمپوزٹ کیوں نہ کر لیتے گھر بیٹھے؟ تم جیسوں سے منہ ماری بھی نہ کرنی پڑتی۔ آخر میں وشا نے سبا کو گھورتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ سبا کوئی سخت جواب دیتی، ماریا جلدی سے بول پڑی، سبا تمہاری کزن بھی تو ہے فائنل میں، اس سے پتہ کرو۔ کیا پتہ کروں؟ جو خود ادھر ادھر سے مانگ مانگ کر گزارا کرتی ہو، ہمیں کیا دے گی؟ سبا نے منہ بنا کے کہا، ویسے سبا تمہاری کزن کی سمجھ نہیں آتی، لوگوں کے موڈ اتنی جلدی نہیں بدلتے جتنی جلدی یہ فرینڈ بدل لیتی ہے۔ وشا نے یاسر کے ساتھ سیڑھیاں اترتی شہلا کو دیکھ کر کہا، پچھلے ہفتے وقاص اس کے ساتھ تھا اور کل سے یاسر۔ ایسی لڑکیوں نے ہی دوسری لڑکیوں کا اعتبار خراب کیا ہے۔ ایسے ہی تو میرے ابو منع نہیں کرتے تھے یہاں داخلہ لینے سے۔ ماریا کو اپنے ابو کی حمایت کا موقع مل گیا۔
خیر ہمیں کیا، انسان کو خود پہ نظر رکھنی چاہیے، یہ دوستیاں تو عارضی ہوتی ہیں، ہوا کے جھونکوں کی طرح گزر جاتی ہیں۔ صبا نے کتاب کھول کر ورق پلٹتے ہوئے کہا، اور کیسی کیسی ہوا خراب کر جاتی ہیں، یہ بھی تو خیال رکھنا چاہیے نا؟ وشا نے معنی خیز انداز میں کہا، بالکل میں تم سے متفق ہوں، ہم یہاں صرف پڑھنے آتے ہیں، شہلا کے گھر کا ماحول ہمارے گھر سے کافی مختلف ہے، وہاں ان باتوں کو مائنڈ نہیں کیا جاتا، اسی لیے وہ اپنے سیٹ اپ میں سیٹ ہے، جبکہ ہم ایسا کچھ بھی کریں گے تو اپنے لیے سب کچھ اپسیٹ کریں گے۔ نیچر اور ماحول دو ہی چیزیں تو میٹر کرتی ہیں انسان کا کردار بنانے میں، ان معاملوں میں اس کی نیچر بھی آزاد ہے اور ماحول بھی۔ چھوڑو تم اسے، ابھی یہ سب ڈسکس کرنے کے پورے 2 سال پڑے ہیں، یہ بتاؤ اسائنمنٹ کا کیا کرنا ہے؟ صبا نے کتاب بند کر کے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا، میں تو کل نہیں آؤں گی، گھر میں کچھ کام ہے۔ ماریا نے پیچھا چھڑاتے ہوئے کہا، تم بناؤ گی وشا؟ ہاں کوشش کروں گی، دیکھیں سر کیسا رسپانس دیتے ہیں۔ اچھی بات ہے، میں بھی کوشش کروں گی۔ ویسے آج پھپھو بھی آئیں گی، دیکھو ٹائم ملتا ہے یا نہیں۔ چلو اب لیکچر لیتے ہیں۔ وہ تینوں کھڑی ہو گئیں۔ وشا کو شروع سے عادت تھی باہر بیٹھ کر پڑھنے کی یا ٹہل کر پڑھنے کی۔ اس نے اسی مقصد کے لیے گھر کا سب سے پچھلا کمرہ لیا تھا۔ پیچھے تھوڑی سی جگہ تھی جہاں وہ ٹہل ٹہل کر مطالعہ کرتی تھی، مگر اب جب سے پڑھائی شروع ہوئی تھی اس کا ٹہلنا مشکل ہو گیا تھا۔ پیچھے مصطفیٰ انکل کے گھر کی بیک تھی اور اس طرف جو گیلری نما کمرہ تھا وہ زعیم کا تھا۔ شاید وہ اکثر و بیشتر بالکنی میں کھڑا نظر آتا۔ اس کے لیے باہر نکلنا اور پڑھنا مشکل ہو گیا۔ یونیورسٹی میں تو وہ یوں ہوتا تھا جیسے جانتا ہی نہیں، تو پھر وہ اس کو کیوں منہ لگاتی؟ مگر یہ والی سچویشن بڑی ڈرامٹک سی تھی۔ اب اگر وہ کمرہ بدلنے کا کہتی تو سب وجہ پوچھتے، اس لیے اس نے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ کھڑکی سے دیکھتی، اگر اس کے کمرے کا دروازہ بند ہوتا تو باہر نکل آتی۔ اس وقت بھی دروازہ بند تھا۔ وہ کرسی اٹھا کر باہر لے آئی اور پوری دلجمی سے پڑھنا شروع کیا۔ اتنا مشکل ٹاپک، 1 گھنٹے کی مغز ماری کے بعد بھی اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے سٹارٹ لے۔ اس نے کتاب بند کر دی۔ وشا تم فارغ ہو اس وقت؟ امی اندر آئیں تو اسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ کیوں امی، کوئی کام ہے؟ ہاں ذرا رابعہ کی طرف جانا تھا، اس نے نگین کے لیے کچھ کراکری خریدی ہے، کہہ رہی تھی آ کر دیکھ جاؤ۔ یمنا کی ابھی کچھ چیزیں رہتی ہیں اس لیے انہوں نے وضاحت کی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کیا بات ہے، کچھ پریشان ہو؟ انہوں نے اسے سوچتے دیکھ کر کہا، نہیں چلے میں چلتی ہوں۔ وہ چپل پیروں میں ڈالتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ کپڑے تو بدل لو۔ انہوں نے اس کے پرشکن کاٹن کے لباس کو دیکھ کر ٹوکا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی سامنے تو جانا ہے، اور امی ذرا جلدی کیجیے گا، مجھے آ کر پڑھنا بھی ہے۔ اس نے کتابیں اندر کمرے میں رکھتے ہوئے انہیں تاکید کی۔ اللہ کرے زعیم گھر پر ہو اور میں اس سے بات بھی کر سکوں، ضرورت ہی ہے نا، اور ضرورت کا منہ تو انا کو کچل کر ہی بند کیا جا سکتا ہے نا، اور اس میں حرج بھی کوئی نہیں، اگر اس سے پوچھ لوں گی تو کیا ہے۔ وہ خود کو تسلیاں دیتی ہوئی ان کے ساتھ چل پڑی۔ رابعہ آنٹی سٹنگ روم میں ہی مل گئیں۔ نگین اور زعیم بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر دونوں نے سلام کیا۔ وشا نے بھی حالات کا جائزہ لینے کے لیے بطور خاص سلام کیا۔ نگین نے تو پرجوش انداز میں جواب دیا، جبکہ اس نے آنکھیں چرا کر امی سے باتیں شروع کر دیں۔ پتہ نہیں یہ مجھے دیکھ کر اتنا پوز کیوں کرتا ہے؟ اس کا دل جل گیا۔ خیر آج تو سب کچھ سہنا پڑے گا، اس نے سوچا۔ آج تو وشا بیٹی آئی ہے، بہت دنوں بعد شکل دیکھی ہے تمہاری۔ اچھی پڑھائی شروع کی تم نے؟ رابعہ آنٹی نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا۔ ہاں سارا دن بس کتابوں میں جتی رہتی ہے۔ 2-4 ماہ سکون سے گزرے تھے، اب پھر وہی پڑھائی، امی نے جواب دیا۔ ہاں یہ تو ہے، ایم اے کرنا کوئی آسان بات تو نہیں۔ بیٹا اگر کوئی مشکل پیش آتی ہو تو زعیم سے مدد لے لیا کرو، اس کا تو اب آخری سال ہے، ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے پڑھائی میں۔ ان کے لہجے میں ماں کا فخر بول رہا تھا۔ انہوں نے خود ہی بات شروع کی تو اس کے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلیں۔ زعیم تم وشا کی مدد کر دیا کرو پڑھنے میں، یہ 2 قدم پر تو گھر ہے۔ انہوں نے حق کے ہمسائیگی ادا کرتے ہوئے کہا۔ امی مجھے تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا، میرے CSS کے ایگزامز بھی قریب ہیں۔ وشا کا دل دھک سے رہ گیا۔ CSS اس کے خیال میں جن کرتے تھے، ویسے یہ بھی کسی جن سے کم نہیں۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ اصل میں مجھے ہیملیٹ پر ایک اسائنمنٹ بنانی تھی، اس کے لیے کچھ مواد چاہیے تھا۔ اس نے آنٹی کی شیپ پا کر بات آگے بڑھائی۔ ٹاپک کیا ہے؟ اس نے لاپرواہی سے سائٹ پر پڑا اخبار اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ہیملیٹس میڈنس، اس نے صبر سے جواب دیا۔
ہیلمٹ تو ڈپارٹمنٹ میں نے تیار ہی نہیں کیا تھا۔ وہ صاف مکر گیا، حالانکہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی شیکسپیئر کے اتنے اہم پلے کو ٹچ کیے بغیر نکل جائے۔ اسے غصہ آ گیا، پھر وہ چپکی بیٹھ گئی۔ اور کچھ پوچھنا ہو آپ نے تو بتا دے۔ اس نے کچھ دیر اس کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے حاتم تائی کی قبر پر لات ماری۔ جی نہیں شکریہ، اس نے رکھائی سے کہہ کر نگین کی طرف رخ پھیر لیا۔ زعیم نے مسکراتے ہوئے اخبار منہ کے آگے کر لیا۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر بیزار ہو گئی۔ وہ اٹھ کر جا چکا تھا، پھر نگین اور آنٹی کے اصرار کے باوجود بھی وہ نہ رکی اور اٹھ کر آ گئی۔ کمرے میں آ کر از سر نو کتابیں کھولی اور پڑھنا شروع کیا۔ کیا ہے، میں خود کچھ نہیں کر سکتی؟ وہ خود سے بڑبڑائی۔ تیری گلی آنا ہے، تیری گلی جانا ہے، تیرے گھر کے سامنے بنگلہ بنانا ہے۔ ڈیک فل والیوم سے بج رہا تھا۔ کچھ دیر وہ صبر کر کے بیٹھی رہی، پھر جھنجھلا کر باہر نکلی تو وہ ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ہاتھ میں کافی کا مگ لیے وہ بڑے انہماک سے ڈوبتے ہوئے سورج کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس کا جی چاہا کوئی چیز اٹھا کر اسے دے مرے، ڈھیٹ انسان، مگر بے بسی آڑے آ گئی۔ اور پھر اس پر کون سا اثر ہونا تھا؟ وہ جلتی کٹتی اندر آ گئی، کھڑکیوں کے پردے گرائے اور دروازے بند کرنے سے آواز کم ہو گئی۔ آدھی رات تک اس نے اسائنمنٹ تیار کر ہی لی۔ صبح اس نے پہلے لیکچر میں ہی سر داؤد کے آفس میں اسائنمنٹ انہیں دے دی تاکہ وہ دیکھ لیں۔ کلاس میں آ کر انہوں نے لیکچر دینا شروع کیا۔ پھر انہیں کچھ یاد آ گیا۔ سب کی نااہلی کو برا بھلا کہنے لگے۔ صرف ایک اسٹوڈنٹ نے اسائنمنٹ جمع کروایا ہے۔ کھڑا ہو جائے جس کی یہ اسائنمنٹ ہے۔ صرف ایک اسٹوڈنٹ بھی انہیں یاد نہیں رہا تھا کہ لڑکی ہیں یا لڑکا۔ ان کی غائب دماغی کا یہ حال تھا۔ وہ اپنی نشست سے کھڑی ہو گئی۔ عین اسی وقت زعیم نے دروازے سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ آؤ آؤ بھائی زعیم، بڑے اچھے وقت پر آئے۔ ان نالائکوں کو بتاؤ کہ کیسے پڑھا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی ساری قابلیت ان کے سروں پر تھوپ دی۔ سر، میں آپ کی یہ بک دینے آیا تھا۔ اس نے ان کی بات نظر انداز کرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب ان کی طرف بڑھائی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ پھر بولے، دیکھو میں نے 3 ہفتوں کے بعد ایک اسائنمنٹ دیا اور وہ بھی کسی نے تیار نہیں کیا۔ صرف ایک نے کیا اور وہ بھی انتہائی فضول۔ وشا کے پیروں تلے زمین ہلنے لگی۔ وہ چپکے سے بیٹھ گئی۔ ہیملیٹس میڈنس کتنا اہم ٹاپک ہے، ڈرامے کی جان، اور یہ جو کچھ کر لائی ہے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا۔ کہاں گئی؟ وشا کو انہوں نے ڈھونڈا۔ وہ ناچار کھڑی ہو گئی۔ ارے آپ پہلے شیکسپیئر کو سمجھیں تو صحیح۔ وہ صرف رائٹر ہی نہیں، انسانی نیچر کا ڈاکٹر بھی ہے، وہ مسیحا بھی ہے، وہ کلون بریکٹ جوکر بھی ہے، تنقید نگار بھی، زخم بھی لگاتا ہے، مسیحائی بھی کرتا ہے، انسانی فطرت کے ٹانکے اگر ادھیڑتا ہے تو مرہم بھی لگاتا ہے۔ انہوں نے مسئلے کو اوپری سطح سے دیکھا اور لکھا ہے بظاہر ٹھیک بھی ہے، مگر دس از دی مین تھیم آف شیکسپیئر۔ جو دکھتا ہے وہ سچ نہیں، اور سچ وہ ہے جو نظر نہیں آتا۔ جو اس نقطے کو پا گیا وہ شیکسپیئر کو سمجھ گیا۔ حقیقت کو کھوجو، ظاہر پر مت جاؤ۔ کتنے دکھ کی بات ہے۔ وہ جذبات کی رو میں بہتے چلے گئے۔ آج کل کے طالب علم کے پاس مطالعے کے لیے گہرائی میں جانے کا وقت ہی نہیں۔ انہوں نے اس کی رات بھر کی ریاضت پر پانی پھیر دیا۔ سر، یہ تو انتہائی اہم موضوع ہے، اس ڈرامے کا۔ زعیم نے تپے ہوئے سر کو اور تپایا۔ یہی تو میں پیٹ رہا ہوں، دھیان دیں، ذرا توجہ کو ادھر کریں۔ مگر کہاں جی، بس یونیورسٹی میں آنے کا شوق تھا سو پورا ہو گیا۔ اس نے اپنا وزن دوسرے پاؤں پر ڈالا۔ ایک تم نے لکھی تھی یہ اسائنمنٹ پچھلے سال، واہ واہ کیا بات تھی۔ میں نے سوچا کوئی تو ہوگا اتنے سارے لوٹھوں میں سے تم سا۔ سر کے انکشاف نے اسے جھلسا دیا۔ جی سر، یہ تو ہے۔ خیر اگر کسی کو چاہیے تو وہ آ کر لے جائے، میرے پاس پڑی ہے ابھی تک۔ اس نے فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بطور خاص وشا کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا دل مغلظات سے بھر گیا مگر چپ رہی۔ اتنا بے ایمان ہے یہ شخص، دھوکے باز۔ وہ غصے میں آ کر سر کی پرواہ کیے بغیر بیٹھ گئی۔ اب تو وشا جہاں اسے دیکھتی وہاں سے راستہ بدل لیتی۔ سلام دعا تو پہلے بھی ان میں نہ تھی، اب تو جیسے اس کے دل میں بغض سا بھر گیا تھا۔ کمرے کا پچھلا دروازہ اس نے لاک کر دیا تھا اور صحن میں جانا بھی موقوف کر دیا تھا۔
اگرچہ نگین اور آنٹی اکثر و بیشتر ان کی طرف آتی تھی مگر وہ دوبارہ ان کے گھر نہیں گئی۔ اس روز وہ لاؤنج میں آئی تو دیکھا امی صوفے پہ بیٹھی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ ان کے پاس جا بیٹھی۔ کیا بات ہے امی، کیا سوچ رہی ہیں؟ اس نے پیار سے ماں کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ کچھ نہیں۔ نہیں کچھ تو ہے جو یوں چپ چاپ بیٹھی ہیں۔ اس نے اصرار کیا۔ کوئی بات نہیں، بس یوں ہی۔ تم آج بہت دیر تک سوئی؟ جی امی، اتنی نیند آتی ہے کہ بس کیا بتاؤں۔ اس نے سر ان کے کندھے سے لگا کر آنکھیں مونتے ہوئے کہا، میرے خیال سے تم نے ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھی اور اب عصر کا ٹائم بھی نکلا جا رہا ہے۔ انہوں نے کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ نماز کے معاملے میں وہ بہت سخت تھی۔ امی، ابھی تو سو کے اٹھی ہوں، چائے پیوں گی تو آنکھیں کھلیں گی نا۔ ویسے بھی اب تو شاید ٹائم بھی نہیں رہا۔ اس نے سستی سے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ٹانگیں اوپر اٹھا کر صوفے سے پشت لگا کے بیٹھ گئی۔ بڑی بری لگتی ہے مجھے تمہاری یہ عادت، نماز میں سستی کرنے والی۔ انہوں نے اسے خفکی سے دیکھا۔ اللہ خفا ہوتا ہے؟ مجھے پتا ہے اللہ کم از کم مجھ سے خفا نہیں ہوں گے۔ اس نے یقین بھرے انداز میں کہا، کیوں تم پر وہی اتری ہے؟ میرا دل کہتا ہے کہ اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر خفا نہیں ہوتے، ہو بھی جائیں تو توبہ کرنے پر معاف کر دیتے ہیں۔ وہ مفتی جی نے کہا ہے کہ اگر اللہ اتنے اچھے نہ ہوتے تو ہم سب اتنے بگڑے ہوئے نہ ہوتے۔ اور یہ مفتی جی کون ہیں جو تمہیں الٹے الٹے سبق پڑھا رہے ہیں؟ ان کی خفکی ہنوز برقرار تھی۔ امی، ہے نہیں تھے۔ اس نے تھے پر زور دیا۔ اچھا آپ ذرا آپ ہی کو چائے کی آواز تو لگا دیں۔ اس نے جمائی لیتے ہوئے موضوع بدلا۔ کتنی بڑی ہو گئی ہو اور عادتیں بچوں سے بھی بدتر۔ سو کر اٹھو تو گھنٹہ گھنٹہ تمہاری سستی نہیں اترتی اور خود بھی ہاتھ پاؤں ہلا لیا کرو۔ وہ دن بھر گھر کے کام کرتی رہتی ہے اور تم سے ایک چائے کا کپ نہیں بنتا اپنے لیے۔ کل کو وہ اپنے گھر کی ہو جائے گی تو کیا کرو گی؟ انہیں آج کل غصہ زیادہ ہی آنے لگا تھا۔ تب کے لیے بھابھی آ جائے گی۔ اس نے آرام سے متبادل انتظام ان کے سامنے رکھ دیا۔ جب تک میرا ایم اے نہیں ہوتا آپ میرے کام وام تو بھول ہی جائیں۔ ہاں یاد آیا امی۔ وہ کچھ یاد آنے پر ان کے گھورنے کو نظر انداز کرتی سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ وہ جو پچھلے ہفتے آپی کو دیکھنے کچھ لوگ آئے تھے انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ان کا فون آیا تھا۔ امی کے بجھے ہوئے لہجے سے اسے ان کے جواب کا پتہ چل گیا۔ کہتے کیا ہیں؟ بس کوئی معقول بات تو سوچتی نہیں کہ لڑکی کی عمر زیادہ ہے۔ سال ہو گیا ایم ایس سی کیے ہوئے تو عمر تو اچھی خاصی ہوگی۔ لو بھلا بتاؤ، 16 جماعتیں 16 سال میں تو پاس نہیں ہوتی نا۔ اور آج کل کی عمروں کا کیا پوچھنا، ادھر آنکھ جھپکو ادھر سال غائب، یوں ہی دن ٹلتے رہے تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ پتہ نہیں خدا کی کیا حکمت ہے۔ انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اتنی اچھی شکل و صورت، پڑھی لکھی، سلیقہ شعار، اور پھر بھی کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں مل رہا۔ جوں جوں دن گزر رہے ہیں میرے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں مارے فکر کے۔ وہ پریشانی سے بولی، اس طرح پریشان ہونے سے کیا ہوگا؟ آپ حوصلہ رکھیں اور اگر جو دیر ہو رہی ہے تو ضرور اس میں بھی کوئی بہتری ہی پوشیدہ ہوگی۔ آپ خود تو ہمیں یہ بات سمجھاتی ہیں اور اب خود دل چھوڑ رہی ہیں۔ وشا نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، کہنے میں اور سہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے بیٹا۔ میری بچی پریشان ہو کے رہ گئی ہے۔ اپنوں میں جو پڑھے لکھے تھے ان کے دماغ آسمان کو جا لگے اور جو باقی بچے ہیں اب کیا جاہلوں کے پلے باندھوں؟ آخر اتنا پڑھا ہے کچھ تو انسان جوڑ دیکھتا ہی ہے نا۔ میں تو چپ بیٹھی تھی کہ چلو خاندان بھر میں لڑکے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں، خود ہی کوئی نہ کوئی سوال آ لگے گا دہلیز سے۔ جو لڑکے میری نظر میں تھے انہوں نے خاندان سے باہر کی راہ لی۔ والدین نے صاف کہہ دیا، بھئی ہمارا کیا زور؟ آپ نے کسی سے کہا تھا؟ اس نے تیکھی نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ میں کس سے کہنا تھا؟ اپنی ماں جائی سے بھی کیا انسان جی کا بوجھ ہلکا نہ کرے؟ میں نے یوں ہی فون کیا رقیہ کو، میں نے کوئی ذکر بھی نہیں کیا وسیم کا، خود ہی کہنے لگی۔ وہ تو مانتا ہی نہیں خاندان میں کرنے کو، کہتا ہے خاندان سے باہر کروں گا۔ دیکھ لیا ہے لڑکی انہوں نے بھی، اگلے مہینے منگنی ہے۔ انہوں نے شاکی لہجے میں کہا۔ تو پھر کیا ہوا؟ ان جیسوں پر دنیا ختم تو نہیں ہوگی؟ ہو گئی۔ میری آپی میں کیا کمی ہے؟ اللہ بہتر کرے گا۔ وہ تو جب کرے گا تب کرے گا نا۔ اب یہ یمنا کہہ رہی ہے مجھے نوکری کرنی ہے،
کہ جو کسر رہ گئی ہے وہ نوکری سے پوری ہو جائے۔ وہ جھلا کے بولی، ہاں تو کرنے دینا، کیا حرج ہے، آخر اتنا پڑھا ہے، کچھ کام میں لے آئیں۔ فشا نے آرام سے کہا، بس زیادہ منطقیں جاڑنے کی ضرورت نہیں، مجھے 100 طرح کی بیماریاں، ابا تمہارے دل کے مریض، اور ہم یوں ہی تمہارے نخرے جھیلتے رہیں۔ میں تو کہتی ہوں اللہ رات کا دن نہ کرے اور میں اپنے فرائض سے فارغ ہوں۔ ادھر حاجرہ کو بھی پریشانی ہے، تانیہ کی کہیں ہوگی تو وہ حوریہ کی کرے گی نا، یمنا کی ہو جائے تو میں ارکم کا فرض بھی ساتھ ہی نپٹا لوں۔ امی تو جیسے تیار ہی بیٹھی تھی۔ پھپھو نے آپ کا خیال کیا نہیں، اپنے شہزادے سلیم کی جھٹ سے گیروں میں کر ڈالی، اور آپ کو ان کی بچیوں کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ سلیم نے تو اپنی منمانی کی، کیا ہم نہیں جانتے بھلا، اور تمہارے ابا جنہوں نے حوریہ کے پیدا ہونے پر ہی زبان دے رکھی ہے، مانتے یہ بات، اور سلیم سے تو میں خود بھی نہ کرتی۔ آج کل تو عام سے رشتہ داریاں نبھانی مشکل ہو رہی ہیں، یہ وٹے سٹے کے روگ کون پالتا بھی رہے۔ وہ بیزاری سے بولی، اچھا آپ زیادہ فکر نہ کریں، آپ کی صحت کون سی اچھی ہے، ایک در بند 100 در کھلے، اللہ مالک ہے، اور میں خود ہی اٹھ کر چائے بنا لوں۔ پھر آپ تو پتہ نہیں کہاں ہیں، آپ بھی تو پتہ نہیں کہاں ہیں۔ وہ کھڑی ہو گئی، آپ پئیں گی؟ نہیں، انہوں نے مختصراً کہا۔ السلام علیکم امی جان، ارکم نے اندر آتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، آج جلدی آ گئے؟ انہوں نے نظروں ہی میں بیٹے کی بلائیں لیتے ہوئے پوچھا۔ جی بس کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے۔ وہ ان کے پاس ہی آ کر بیٹھ گیا۔ خیر تو ہے؟ انہوں نے فکر مندی سے اس کا ماتھا چھوا۔ ٹھیک ہے، بس ذرا سر میں درد ہے۔ جی، پیناڈول کی بو آ رہی ہے مجھے بھی، وشا نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا۔ ارکم نے اسے گھور کے دیکھا۔ امی اسے سمجھا لیں، میں جب بھی گھر آتا ہوں اسے دوائیوں کی بو آنے لگتی ہے۔ ارکم میڈیسن کمپنی میں ملازم تھا۔ سچی امی، بے شک آپ بھی سونگھ لیں، پہلے تو نہیں آ رہی تھی۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ اچھا فضول باتیں نہ کرو، چائے بنا کر میرے کمرے میں دے جاؤ۔ امی میں کچھ دیر آرام کروں گا، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آرام کرو، مگر کوئی گولی بھی لے لینا، انہوں نے تاکید کی۔ جی اچھا، لے لوں گا۔ وہ چائے بنانے کے لیے کچن کی طرف بڑھ گئی، تبھی آپ بھی چپ چپ سی ہیں، میں بھی تو پڑھائی میں گم ہو گئی ہوں، اور پھر بار بار ایک ہی تماشا۔ اس نے چولہا جلا کر پانی رکھا۔ پتہ نہیں یہ کیا ڈرامہ ہے ہمارے معاشرے کا، اسے کوئی سینسر نہیں کرتا۔ اس نے 4 چمچ پتی کے کھولتے ہوئے پانی میں جھونک دیے۔ لوگوں کو خوف خدا نہیں رہا، اپنے گھر بھرے ہوئے ہیں بیٹیوں سے، اور دوسروں پر نکتہ چینی سے باز نہیں آتے۔ اس نے 2 مگ پکڑے۔ پتہ نہیں کب لوگ اس درد کو محسوس کریں گے جس سے ہر دوسری لڑکی ہر دوسرے روز گزر رہی ہے، بنا کسی جرم کے۔ ربش۔ اس نے چائے مگوں میں ڈالی اور باہر آ گئی۔ ارکم بھائی کو چائے دے کر لاؤنج میں آئی تو دیکھا رابعہ آنٹی آئی ہوئی تھی۔ وہ انہیں سلام کر کے وہیں بیٹھ گئی۔ جب وہ اندر آئی تھی تو دونوں خوب باتیں کر رہی تھی، اس کے آتے ہی خاموش ہو گئیں۔ وہ سمجھ گئی یقیناً آپ ہی کے رشتے کے متعلق امی بتا رہی ہوں گی۔ اس نے نگین کا حال پوچھا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر اگلے روز شام کو وہ یمنا کے ساتھ بیٹھی لان میں باتیں کر رہی تھی جب رابعہ آنٹی ایک عورت کے ساتھ مین گیٹ سے اندر آئیں۔ آئیے آنٹی، السلام علیکم۔ وہ انہیں دیکھ کر کھڑی ہو گئیں۔ وعلیکم السلام بیٹا، ادھر سے تمہارا دروازہ بند تھا، ہم تو دستک دے دے کے تھک گئے، پھر ادھر سے آنا پڑا، اتنا لمبا چکر کاٹ گئے۔ وہ سوری آنٹی، اصل میں ادھر اگر کوئی ہو تو آواز آتی ہے دستک کی، بیل تو ہے نہیں، اس لیے آپ کو زحمت ہوئی، یمنا نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ آپ بیٹھے نا۔ انہیں کھڑے دیکھ کر اس نے کرسی ان کی طرف کھسکائی۔ نہیں، امی کہاں ہیں تمہاری؟ انہی کے پاس بیٹھتے ہیں۔ ہاں، یہ میری بہن ہے، بڑی باجی فاطمہ، انہوں نے خاتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ دونوں نے سلام کیا۔ ادھر سمنا باد میں ہوتی ہیں، آج میری طرف آئیں تو میں نے ان سے کہا آئیں آپ کو اپنے ہمسائیوں سے ملا کے لاؤں۔ اچھا کیا آپ نے۔ یمنا تھوڑی دیر بعد وہ انہیں اندر چھوڑ کر آ گئی۔ کیا بات ہے آپی، ان کا بڑا آنا جانا ہو رہا ہے آج کل ہماری طرف۔ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ فضول باتیں نہ کرو، چلو آؤ جلدی سے کچن میں چائے بناتے ہیں۔ وہ اسے کہتی ہوئی واپس مڑ گئی، پھر وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر ان کی بار بار آمد کا راز بھی کھل ہی گیا۔ فاطمہ آنٹی کو اپنے چھوٹے صاحبزادے حسن کے لیے کسی در نایاب کی تلاش تھی
اور جسے بہت سے لوگ عام سا پتھر سمجھ کر ٹھکرا کر چلے گئے تھے وہی ان کی نظروں کو بھا گیا۔ ابا اور ارکم بھائی نے کچھ جانچ پڑتال وغیرہ کرنے کے بعد ہاں کر دی۔ انہوں نے آپس میں بیٹھ کر بات پکی کر لی اور شادی 2 ماہ بعد طے کر دی۔ ابا نے پھپھو کو پیغام بھجوا دیا۔ انہوں نے بھی تانیہ کے نصیب کھلنے کا انتظار کیے بغیر ابا کو جو مرضی تاریخ رکھنے کو کہہ دیا۔ پھپھو ارد گرد کے ماحول سے باخبر تھیں۔ اچھے رشتے اچھے وقتوں کی طرح ہاتھوں سے نکلے جا رہے تھے۔ انہوں نے حامی بھرنے میں ذرا تاخیر نہ کی۔ یکا یک گھر بھر میں ہنگامے جاگ اٹھے۔ سب سے زیادہ پریشانی وشا کو تھی، جس کے سیمسٹر نزدیک تھے۔ اس نے بہت واویلا کیا کہ یہ شادیاں خانہ آبادیاں اگر 2-4 ماہ بعد منعقد کر لی جائیں تو بھی دنیا کے نظام میں کوئی تبدیلی نہ آئے گی، مگر اس طرح اچانک کرنے سے اس کا مستقبل داؤ پر لگ سکتا ہے۔ مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ یونیورسٹی گھر اور بازار کے بیچ گن چکر بن کے رہ گئی۔ اگرچہ آنٹی رابعہ اور نگین نے ان کا کافی ساتھ دیا، مگر پھر بھی وشا کی پڑھائی کا بہت خرچ ہو رہا تھا۔ نگین تو جیسے ہفتہ پہلے ہی ان کے گھر آ گئی، صرف رات کو سونے کے لیے اپنے گھر جاتی، اور وشا کو آج کل اس کی بے سروپا باتیں بھی گوارا تھیں۔ اس نے نوٹ کیا کہ باتوں کے ساتھ ساتھ وہ کام بھی کافی تیزی سے کرتی ہے۔ کم از کم وشا سے جلدی کام ختم کر لیتی تھی، اور شاپنگ میں بقول نگین کے اس نے ماسٹرز کیا ہوا تھا۔ اس کی پسند لاجواب ہوتی تھی۔ شہر کے کس کونے سے کون سی چیز کتنے داموں میں دستیاب ہوگی اسے سب خبر تھی۔ ایک دن وشا نے حیرانی سے پوچھ ہی لیا، تم تو کراچی میں رہی ہو، پھر لاہور کے کونوں قدروں سے اتنی واقفیت؟ تو اس نے بتایا کہ وہ سال کا بیشتر حصہ خالہ فاطمہ کے گھر ہی گزارتی تھی۔ ان کی بیٹی فرح اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ کیا بات ہے نگین، اتنے دنوں سے زیم نظر نہیں آیا؟ امی نے نگین سے پوچھا تو ڈنر سیٹ پیک کرتی وشا کے ہاتھ رک گئے۔ ہاں، کافی دنوں سے اسے یونیورسٹی میں بھی نہیں دیکھا اس نے سوچا۔ جی آنٹی، پہلے تو اس کے ایگزامس ہو رہے تھے CSS کے، گریجویشن کے بعد ہی سے اس نے تیاری شروع کر رکھی تھی۔ بہت شوق ہے اسے سول سروس میں جانے کا، اور پھر کرسی کسے اچھی نہیں لگتی۔ وہ بڑے فیصلے بڑے آرام سے خود ہی کرتا ہے۔ ابا اسے انجینئر بنانا چاہتے تھے، اس نے یہ لائن چن لی۔ نگین اور چھوٹی بات کر جائے، ناممکن۔ اس نے ڈبے پر ڈوری لپیٹنا شروع کر دی۔ ویسے بھی اب پچھلے ماہ سے ہمارا گھر بن رہا ہے نا کینٹ میں، تو وہ وہاں ہوتا ہے۔ اچھا، ہاں بتایا تھا مجھے رابعہ نے کہ گھر بن رہا ہے، اچھی بات ہے۔ امی اس کے تفصیلی جواب سے مطمئن ہو کر بولی۔ پھر شادی میں بھی وہ ایک آدھ دفعہ ہی نظر آیا، اسے اپنا ہوش نہیں تھا۔ اتنی تیاریوں کے باوجود اس کی اپنی تیاریاں ادھوری تھیں۔ 2 شادیوں کا یہی انجام ہونا تھا۔ وہ جھلا کر آپی سے بولی، 2 توبہ ہے وشا، ابھی ایک تو ہونے دو۔ نگین ہنس کر بولی۔ پھر حوریہ اور ارکم بھائی کے ولیمے والے دن آپی کی رخصتی تھی۔ وہ صبا اور ماریا کے ساتھ دوسری کزنز کے ہمراہ ہار پھول لے کر بارات کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ زعیم اسے حسن بھائی کے ساتھ ہی گاڑی سے اترتا دکھائی دیا۔ جب بائیں طرف کھڑی صبا نے کونی زور سے اس کی کمر میں چبھ ہوئی۔ کیا تکلیف ہے؟ وہ درد سے بلبلا کے بولی۔ وہ دیکھو، پرنس آف دی ڈپارٹمنٹ۔ اس نے نظروں سے زعیم کی طرف اشارہ کیا۔ سفاری سوٹ میں بھی اکڑا ہوا ہے، لگتا ہے گردن کا سریا آرڈر پر بنوایا تھا۔ ماریا نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ کاش یہ سوئمبر کی رسم ہوتی اور ہار بھی صرف میرے پاس ہوتا، صبا نے آہ بھری۔ اور گردن کس کی ہوتی؟ تمہارا آرڈر مارکو پولو کے لیے بک ہو چکا ہے۔ کیپ ان مائنڈ، باقی سب بھائی بھائی۔ ماریا نے جب پٹیشن پر امریکہ گئے ہوئے اس کے منگیتر کی یاد دہانی کراتے ہوئے اسے جلایا۔ اتنے میں باراتی ان کے قریب سے گزرنے لگے تو انہوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنا شروع کی۔ زعیم گیٹ کے پاس پہنچا تو پلٹ کر کسی لڑکے سے باتیں کرنے لگا، اور تھوڑی دیر بعد راستہ بدل کر گیٹ کے دوسری طرف سے اندر آ گیا۔ وشا کا خون کھول گیا۔ پتہ نہیں حضرت کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ میں نے تو جیسے ان کے گلے میں ہار ڈالنے تھے نا۔ وہ اسٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ پھر رخصتی تک اسے یوں محسوس ہوتا رہا جیسے وہ کسی کی نظروں میں ہے۔ اس نے کن اکھیوں سے بھتیرا ادھر ادھر تلاشنے کی کوشش کی، مگر کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ آخر ایسا کون ہو سکتا ہے۔
پھر جب رخصتی سے پہلے وہ دونوں کپلز کے ساتھ بیٹھ کر مووی بنوانے لگی تو اس کی نظر دور بیٹھے زعیم پر پڑی، جس کی نظریں پہلے تو ادھر ہی تھیں۔ جب وشا نے دیکھا تو اس نے زاویہ بدل لیا۔ تب اس کی سمجھ میں آیا کہ وہ چور کون تھا۔ لگتا ہے موصوف کی نیت میں فتورہ کیا ہے۔ وہ صبا کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اتر گئی، مبادا اسے نہ شک ہو جائے۔ صبا کی حس اس معاملے میں خاصی تیز تھی۔ اس کی نظروں نے اس کے ذہن کو الجھا دیا تھا۔ اسے لگا کہ اس کی محتاط نظروں کو شاید اس بات کی خبر بھی نہیں، یا پھر وہ بہت بڑا ایکٹر تھا۔ وہ صاف اور کھری لڑکی تھی۔ اس کی ایکٹنگ کا سوچتے ہی اسے غصہ آنے لگا۔ آج کتنے دنوں کے بعد وہ تینوں یونیورسٹی گراؤنڈ میں اکٹھی ہوئی تھیں۔ یہ پہلا لیکچر فری تھا، اس لیے وہ اطمینان سے بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ تصویریں نہیں آئیں ڈیولپ ہو کر وشا؟ صبا نے کتاب کی ورق گردانی کرتے ہوئے پوچھا۔ آ گئی ہیں، کل ہی آئی تھی۔ اچھا، تو لے آنی تھی، ہم بھی دیکھ لیتے کیسی آئی ہیں، ماریا نے اشتیاق سے پوچھا۔ آئی تو اچھی ہیں، مگر تم لوگ گھر آ کر دیکھ لینا، یہاں لانا اچھا نہیں لگتا۔ وشا نے بازو بینچ پر ٹکاتے ہوئے کہا۔ اوہو، اب گھر آنا پڑے گا۔ سیمسٹر نزدیک ہے، تیاری کیسی ہو رہی ہے؟ نہیں، کوئی خاص نہیں، ابھی تو ایگزام کی ڈیٹ کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ویسے یہ سال بھی کتنی جلدی گزر گیا ہے نا، ماریا نے کہا۔ ہاں، بس ایسے ہی وقت گزرنے کا کچھ پتہ نہیں چلتا، ابھی کل کی بات ہے ہم نے ایڈمیشن لیا تھا۔ صبا نے ہاں میں ہاں ملائی۔ ارے وشا دیکھو، دائیں طرف وہ لچڑ آ کے بیٹھ گیا ہے، صبا نے ایک دم کہا تو وشا نے ذرا سا گردن گھما کر دائیں طرف دیکھا تو اس کا منہ کڑوا ہو گیا۔ دیکھو بھائی، یہ تو طے ہو گیا کہ یہ تمہارے پیچھے ہی آتا ہے۔ تم اتنے دن نہیں آئیں تو ہم نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی، اور آج تم آئی ہو تو… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وشا بل کھا کے رہ گئی۔ پوچھنا تو چاہیے، آخر چاہتا کیا ہے؟ صبا پھر بولی۔ اس بیچارے نے تو اتنی بار پوچھا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، کوئی نوٹس وغیرہ؟ یہ تو ہم ہی ہیں جو اسے گھاس نہیں ڈالتے، ماریا نے کہا۔ وہ اس لیے کہ ہم گھاس نہیں بیچتے، اسے غلط فہمی ہوئی ہے۔ اصل میں یہ غلط فہمی اسے اس لیے ہوئی ہے کہ وشا سبز کلر بہت پہنتی ہے، تو اس نے سمجھا شاید گھاس منڈی سے اس کا کوئی سلسلہ ہے۔ شرم تو نہیں آتی تم لوگوں کو؟ میرا بس چلے تو اسے دفعہ 302 میں اندر کرا دوں؟ مشکل ہی سے اشتہاری لگتا ہے۔ شکل ہی سے اشتہاری لگتا ہے، وشا دانت پیس کے بولی۔ یعنی ڈائریکٹ قتل کا کیس؟ کچھ تھوڑی بہت تو رعایت کرو، بیچارہ بے موت مارا جائے گا۔ صبا نے کرتے ہوئے افسوس کیا۔ ایسوں کو بے موت ہی مرنا چاہیے، ڈھیٹ انسان۔ بھلا جب ہم لفٹ نہیں کراتے پھر بھی گدھے کی طرح منہ اٹھائے چلاتا ہے۔ اچھا چلو اب چلتے ہیں، اگلی کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، ایسی چیزوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ ماریا نے کتابیں سمیٹی اور کھڑی ہو گئی۔ وہ دونوں بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ پچھلے 3-4 ماہ سے فائنل کے عباس نے انہیں تنگ کیا ہوا تھا، دونوں کو تو نہیں، البتہ وشا پر اس کی خاص نظر کرم تھی، کیونکہ جب وہ چھٹی پر ہوتی تو وہ ان کے پیچھے نہیں آتا تھا۔ کافی دفعہ ہم کلام ہونے کی کوشش بھی کی، مگر وہ ہر بار اسے نظر انداز کر جاتی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ لائبریری، کیفیٹیریا، گراؤنڈ، ڈپارٹمنٹ کے برآمدوں میں جہاں جہاں وہ جاتی، وہ کچے داغے سے بندہ ان کے پیچھے چلا آتا۔ وہ نظر انداز کر جاتی کہ خود ہی نہ پا کر پیچھے ہٹ جائے گا، مگر وہ بھی بہت مستقل مزاج نکلا۔ وشا نے اس کے تعاقب کو بہت جلد نوٹ کر لیا تھا، مگر ان دونوں سے اس کا ذکر نہ کیا، مگر چند دنوں میں انہوں نے بھی محسوس کر لیا۔ پہلے پہل تو وشا کا انہوں نے ریکارڈ لگانے کی کوشش کی، مگر جب اس نے سخت رویہ اختیار کیا تو وہ بھی خاموش ہو گئی، مگر اب یہ سب اس کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ ارے ہاں، آج شام کو مشاعرہ بھی ہے، بڑے اچھے اچھے شعراء آ رہے ہیں، امجد اسلام امجد اور احمد فراز وغیرہ، کیا خیال ہے؟ صبا نے چلتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی، بہت رات ہو جاتی ہے اور میرے ابو تو بالکل اجازت نہیں دیں گے۔ ماریا نے بالکل انکار کر دیا۔ تم وشا آؤ گی؟ صبا نے وشا سے پوچھا۔ مشکل ہے، اور ہم بھائی کہاں مانیں گے لانے لے جانے کے لیے؟ پھر ماریا والی بات ٹھیک ہے، ایسے فنکشنز میں رات بہت ہو جاتی ہے۔ دیکھ لو، یہ دن بار بار نہیں آتے، پھر مزہ بھی بڑا آتا ہے۔ ایسے کرتے ہیں، میں تم دونوں کو پک کر لوں گی، بلکہ ڈرائیور کو بھی ساتھ لے آئیں گے۔ 6 بجے کا ٹائم لکھا ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ 9 بج جائیں گے۔ صبا نے انہیں اکسایا۔ نا بابا، میں نے ابھی یہاں 1 سال اور گزارنا ہے، ابو نہیں مانیں گے۔ میں ایک مزے کی خاطر پڑھائی سے بھی جاؤں؟ مجھے تو تم معافی رکھو۔ ماریا نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں رہنے دو صبا، پھر ان مشاعروں میں ہوٹنگ اتنی ہوتی ہے، لڑکے کہاں دھیان سے سننے دیتے ہیں، اس لیے چھوڑو پرے۔
विशा ने बेबेजारी से कहा। चलो जैसी तुम लोगों की मर्जी। सबा ने भी हार मान ली। फिर उनके सेमेस्टर्स की डेट आ गई। वो बुरी तरह से पढ़ाई में मगन हो गई। विशा तो जैसे हुजरा नशीन हो गई थी। दरमियान में एक दिन नगीन और राबिया आंटी मिलने के लिए आए। वो लोग अपने घर में शिफ्ट हो रहे थे। उसने जैसे सुकून का सांस लिया। अब वो पिछले सहन में खूब टहल टहल कर पड़ती। घर में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है या जा रहा है, उसे किसी चीज़ का होश नहीं था। आखिर खुदा खुदा करके इम्तिहान ख़त्म हुए तो उसे लगा जैसे वो दोबारा दुनिया में आ गई हो। फरागत के दिन तो जैसे पर लगा के उड़ गए। उनका रिजल्ट भी आ गया। विशा के मार्क्स क्लास में सबसे अच्छे आए थे। सब टीचर्स ने उसकी बड़ी तारीफ की थी। सर दाऊद ने भी गौर से उसकी शक्ल देखते हुए तारीफी कलमात अदा किए थे। उन्हें शायद उसकी पहली असाइनमेंट याद आ गई थी। उसे भी बहुत कुछ याद आ गया। अगर ज़ईम उसकी मदद कर देता और इस तरह उसे इनकार न करता तो शायद वो कभी इतनी मेहनत न करती। वाकई कभी कभी ज़िद भी इंसान से बड़े बड़े मार के सर करवा लेती है। पहली बार उसे तज़लील की अफादियत का एहसास हुआ। फाइनल वालों के एग्ज़ाम्स कुछ लेट हो गए थे। अगरचे वो लोग फ्री हो चुके थे मगर फिर भी उनमें से अक्सर यूनिवर्सिटी आए होते। और अब्बास, वो तो बाकायदगी से आ रहा था। उसे रोज़ बरामदे की सीढ़ियों के शुरू में खड़े देखकर विशा की जान चल जाती। वो इस तरह से रास्ते में खड़ा होता कि उसे लामहला उसके करीब से गुजरना पड़ता और उसकी गुनगुनाहट से जिल्लत के मारे उसके बदन पर चूंटियां सी रेंगने लगती। कितनी बार उसने अपनी दाईं हाथ को मजबूती से बाएं हाथ में पकड़ा। उसे अब उससे घिन आने लगी थी। एक बात की तकरार की जाए, जबकि वो आपको नापसंद भी हो तो बड़ी जल्दी नफरत, घिन और कराहियत में बदल जाती है। यही हाल उसका था। ज़ईम अब बहुत कम यूनिवर्सिटी में नजर आता था। आज सुबह वो उसे नजर आया था डिपार्टमेंट के आगे बने लॉन में बैठा हुआ। उनके आखिरी दोनों लेक्चर्स फ्री थे। वो लोग आकर लाइब्रेरी में बैठ गईं। पढ़ाई असर-ए-नौ शुरू हो चुकी थी मगर उन्होंने उसे अभी सीरियस नहीं लिया था। विशा ने एक किताब इशू करवानी थी। मारिया और सबा मैगजीन देखने लगी। मेरा ख्याल है अब चलना चाहिए। आखिरी लेक्चर भी अब ख़त्म होने वाला है। विशा ने कलाई पर बंधी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा। अभी चलते हैं। ये रिव्यू बड़ा ज़बरदस्त आया हुआ है टी.एस. एलिट के बारे में। मैं ज़रा ये पढ़ लूँ? सबा ने मैगजीन के ऊपर झुकते हुए कहा। मेरी गाड़ी भी ज़रा लेट आएगी, मारिया ने कहा। अच्छा, मेरा तो पॉइंट निकल जाएगा, मैं चलती हूँ फिर। वो खड़ी हो गई। यार बैठो तो अभी तीनों निकलते हैं, सबा ने मसरूफ लहजे में सरसरी से कहा। नहीं भाई, देर हो जाएगी, गर्मी भी खासी हो रही है। वो बैग कंधे पर डालकर उन्हें खुदा हाफिज कह के बाहर की तरफ चल पड़ी। जो ही वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली, अब्बास दरवाजे के साथ ही खड़ा था। वो उससे टकराते टकराते बची। नजर नहीं आता आपको? दरवाज़ा छोड़ कर खड़े हो? उसने गुस्सीले लहजे में कहा। मुझे तो नजर आ रहा है, आपको ही कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो ढिठाई से बोला। उसने गुस्से को खून के घूंट की तरह हलक से नीचे उतारा और खामोशी से आगे बढ़ने लगी तो वो रास्ते में आ गया। प्लीज़ विशा, मेरी बात सुनो। आखिर तुम कब तक मुझे नज़रअंदाज करोगी? उसने मुल्तजी लहजे में कहा। क्या मतलब है आपका? रास्ता छोड़े। वो तल्खी से कहती हुई ज़रा परे हटी तो वो भी दाईं तरफ खिसक आया। क्या इतने महीनों से तुम्हें मेरे पीछे आने का मतलब ही समझ में नहीं आया? मैं पागल हुआ जा रहा हूँ तुम्हारे इश्क में और तुम मतलब पूछ रही हो। वो दाएं बाएं से बेखबर उस पर निगाहें जमाए बोला। उसने घबरा कर इधर उधर देखा। अभी किसी का ध्यान उन दोनों की तरफ नहीं हुआ था। मेरा ख्याल है गर्मी ने आपका दिमाग उल्टा कर दिया है। अगर आप पागल हो रहे हैं तो किसी मेंटल हॉस्पिटल से अपना इलाज करवाएं, मेरा रास्ता छोड़ें। उसने गुस्से से कांपते हुए दबी आवाज में कहा। मेरे पागलपन का इलाज सिर्फ तुम्हारे पास है, तुम क्यों नहीं समझती? वो ज़रा जोर से बोला। ए मिस्टर, अपनी हद में रहें। इन्हीं फजूलियात के लिए आपने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी? पता नहीं कैसे कैसे जिक्की लोग आ जाते हैं उठकर। छोड़े मेरा रास्ता। वो तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ी। अब्बास ने तेज़ी से उसका हाथ पकड़ लिया। आई लव यू विशा, ट्राई टू अंडरस्टैंड ब्रैकेट, मुझे समझने की कोशिश करो। विशा के तन बदन में आग लग गई। उसने जोर से खींचकर अपना हाथ छुड़ाया और पूरे जोर से उसके मुंह पे जड़ दिया। अब्बास हक्का बक्का रह गया। पास से गुजरते हुए 2-3 लड़के थप्पड़ की आवाज़ सुनकर रुक गए। क्या हुआ? उन्होंने पास आके पूछा। अब्बास गंग खड़ा था, जैसे होश में आ गया। तुम्हें ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा, याद रखना। वो सर्द आवाज़ में गुर्राया। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द सी लहर दौड़ गई। क्या बात है, क्या हुआ? लड़कों को परे धकेलते हुए ज़ईम आगे बढ़ा। कुछ नहीं हुआ, रास्ता छोड़ें।
विशा ने ज़ईम को परे धकेला और रास्ता बनाती हुई तेज़ कदमों से चलने लगी। उसकी आंखों में धुंध छाने लगी। शिद्दत जज्बात से उसका सारा बदन होले होले कपकपा रहा था। उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो किधर जा रही है। दुपट्टे से उसने तेज़ी से बहते हुए आंसुओं को साफ किया। उसके कदम मन मन के हो रहे थे, मगर वो जल्द से जल्द गेट तक पहुंचना चाह रही थी। विशा, विशा, रुको तो, क्या हुआ है? ये सबा की आवाज़ थी, मगर उसने अपनी रफ्तार बढ़ा ली। प्लीज़ विशा, ठहरो तो। उसने पीछे से आकर उसका बाजू पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। उसने गुस्से से उसका हाथ झटका। बात तो सुनो, आखिर हुआ क्या है? मारिया भी उसकी दाईं साइड पर आ गई। अब वो दोनों भी उसके साथ तकरीबन भाग रही थी। विशा, प्लीज़ हमें बताओ तो सही, हुआ क्या है? सबा ने फिर उसका बाजू पकड़ने की कोशिश की। प्लीज़ सबा, मुझे तन्हा छोड़ दो। जाओ तुम लोग, मुझे घर जाना है, देर हो रही है। उसकी आवाज़ भराई हुई थी। अच्छा चली जाना, अब यूं रोती हुई जाओगी, लोग क्या कहेंगे? सबा ने उसे प्यार से कंधे से थामते हुए कहा। उसने कोई जवाब न दिया। मेरा ख्याल है उधर बैठते हैं, ये कमरा खाली है। मारिया ने दाईं तरफ के डिपार्टमेंट के खाली कमरे की तरफ उसे खींचते हुए कहा। नहीं, मुझे नहीं बैठना कहीं, तो मुझे बस जाने दो, वो सख्ती से बोली। अब आंसू रवानी से बह रहे थे। विशा प्लीज़, मारिया ने मिन्नत भरे अंदाज में कहा और उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले आई। वो खामोशी से कुर्सी पे बैठ गई। वो दोनों भी कुर्सियां खींचकर उसके करीब ले आईं। मारिया ने बैग से टिश्यू निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। आंखें लाल सुर्ख हो रही थीं। आखिर हुआ क्या था? तुम अच्छी भली तो बाहर गई थी। सबा ने कुछ देर बाद पूछा। वहाँ इतने लोग खड़े थे, किसी से पूछ लेना था। विशा ने तल्खी से कहा। हम लोग तो अंदर बैठे थे कि बाहर एकदम शोर सुनाई दिया। हमने बाहर निकल कर देखा तो 8-10 लड़के दरवाजे के पास ही इकट्ठे थे। हमें कुछ समझ में ही ना आया कि क्या हुआ है। अब्बास को 5-6 लड़के घेरे खड़े थे। फिर किसी ने तुम्हारा नाम लिया तो हम बुरी तरह घबरा गए। रास्ता बना के बाहर आए तो दूर से तुम जाती हुई दिखाई दी, तो हम तुम्हारे पीछे आ गए। अब तुम बताओ क्या हुआ था? सबा ने ज़रा प्यार भरे लहजे में कहा और उसका हाथ थाम लिया। कुछ नहीं हुआ था, वो हाथ छुड़ा के बोली। प्लीज़ विशा, ऐसे नहीं करते। तुम कुछ बताओगी तो हमें कुछ पता चलेगा ना। वी आर फ्रेंड्स। मारिया ने कुर्सी उसके और करीब खिसकाई। वो कुछ देर चुपचाप उनकी तरफ देखती रही और फिर बहते हुए आंसुओं के दरमियान सारी बात बता दी। वो हैरान रह गई। घटिया इंसान, उसकी इतनी हिम्मत हो गई। पता नहीं ऐसे जंगलियों को दाखला कौन देता है। मारिया ने दांत पीस कर कहा। उसके मुंह पर तो नहीं लिखा होता ना, उनके मुंह पर तो नहीं लिखा होता ना कि उन पिछला जन्म किसी भेड़िए के भट्ट में गुजरा था और तालीम उन जैसों का कुछ नहीं बिगाड़ती। ये अंदर से वही रहते हैं, गार के ज़माने वाले वहशी, हर किस्म के इखलाक को ज़ाब्ते से बालातर। सबा ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। मैं कितना इग्नोर करती रही थी कि खुद ही दफ़ा हो जाएगा। कीचड़ में पत्थर फेंको तो अपना ही दामन दागदार होता है। मैं तो ये नौबत नहीं आने देना चाहती थी, मगर आज तो। उसके आंसू फिर से बहने लगे। अच्छा तुम रो नहीं, खुदा की मार ऐसे लोगों पर जो दूसरों का सुकून लूटते हैं। तुम हौसला करो। मारिया ने उसे तसल्ली दी। आखिरी वक्त तक मैं उससे उलझना नहीं चाह रही थी, मगर पता नहीं हमारे अंदर की ये जहालत कब ख़त्म होगी। बज़ाहिर इतने बड़े बड़े इदारे बना लिए हैं, हमने खूब सिविलाइज्ड भी हो गए हैं, और अंदर से वही कम ज़र्फ़ और कमीने, ज़रा सा ज़र्फ़ से बढ़कर मिल जाए, छलकने को बेताब। इतने अजीम दीन के वारिस जो कहता है कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। जब दीन ने ये तख़सीस नहीं रखी तो हमारे जहनों में ये फ़र्क इतना शदीद क्यों है? इसे अगर आज़ादी से इल्म हासिल करने का हक़ है तो उसे किसने ये हक़ दिया है कि मेरी आज़ादी को सल्ब करे? आखिर क्यों? वह रंज से ऊंची आवाज़ में बोली। खैर, मज़हब की बात तो तुम रहने ही दो। उसने अगर हमें इल्म हासिल करने का हुक्म दिया है तो बहैसियत औरत हम पर कुछ पाबंदियां भी आई की हैं। अगर हम अपने हकूक़ से आगाह हैं तो हम पर उन पाबंदियों का एहतराम भी वाजिब है। मारिया ने मुबहम लहजे में कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? वो गुस्से से बोली। मैंने कौन सी इस्लाम की हद तोड़ी है जो मुझसे मेरा बुनियादी हक छीना जाए? बुनियादी हकूक़ पर डाका भी तभी पड़ता है जब बुनियादी फ़राइज़ से हम गाफिल हो जाएं। इस्लाम ने हर हाल में औरत को पर्दे का हुक्म दिया है, तो इसका ये हुक्म यूं ही तो नहीं है। आज अगर तुम पर्दे में होती तो उसे क्या पड़ी थी कि वो 6 माह से तुम्हारे पीछे लगा रहता? मारिया की बात ने उसे तड़पा के रख दिया। तो तुम्हारे ख्याल में मेरी बेपर्दगी ने उसे उकसाया था ये सब करने के लिए? वो तेज़ लहजे में बोली।
میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. تمہاری بات کا جواب دیا تھا کہ مذہب ہمیں اگر کچھ حقوق دیتا ہے تو کچھ مانگتا بھی ہے، بلکہ اس میں بھی ہماری ہی بہتری ہوتی ہے. ماریا اپنے موقف پر قائم تھی. چپ کرو تم لوگ، وشا چلا کر بولی. میرا سر پھٹ رہا ہے. تم نے دیکھا تھا وہاں مجمع؟ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے. اس نے دھمکی بھی تو دی ہے. اس نے ہتھیلیوں کو آپس میں جگڑتے ہوئے پریشانی سے کہا. ہاں، لوگوں کو تو اکٹھے ہونے کا اور باتیں بنانے کا بہانہ چاہیے. ماریا بولی. اب کیا ہوگا؟ وشا کو اب معاملے کی سنگینی کا احساس ہو رہا تھا. اگر وہ کسی گھٹیا حرکت پر اتر آیا تو، جیسا اس نے دھمکایا ہے، اور سریعام تھپڑ کھا لینا اور ہضم کر لینا کوئی آسان بات ہے؟ صبا نے اسے اور دہلا دیا. اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے. جب دولت اور کمینگی اکٹھی ہو جاتی ہے تو پھر اس سے کچھ بعید نہیں. تو کیا اس کے باپ نے پرمٹ لے رکھا ہے کہ اس کا بیٹا جب چاہے لوگوں کی عزتوں سے کھیلتا پھرے؟ وشا تلخی سے بولی. پھر بھی تمہیں اس سے نہیں الجھنا چاہیے تھا. اب تو وہ دفع ہونے والا تھا. ماریا بولی. کیا میں الجھی ہوں اس سے؟ پچھلے 6 ماہ سے برداشت کر رہی تھی اسے، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں الجھی ہوں اس سے؟ وہ غصے میں آ کے کھڑی ہو گئی. اب بھی اگر میں اس کا منہ نہ توڑتی تو یہی رہ گیا تھا کہ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ چلنے کو کہتا اور میں چپ چاپ چل پڑتی. وہ بھونک رہا تھا. تم خاموشی سے گزر جاتی اس کے پاس سے. صبا کی بات نے اسے تپا دیا. تم؟ صدمے سے اس کی آواز سے نکل رہی تھی. ایک لمحے کو ان کو دیکھتی رہی. اس کی آنکھوں میں پانی اتر آیا اور پھر ایک جھٹکے سے باہر نکل گئی. وشا سنو تو، صبا نے پیچھے سے آواز دی. وہ دونوں اس کے پیچھے آئیں. اس نے بھاگنا شروع کر دیا. چند لمحوں میں اس نے گیٹ پار کیا اور پوائنٹ میں آ کے بیٹھ گئی. ایک تو ایسا واقعہ، اوپر سے ان دونوں کا رویہ. اس کا غم و غصے سے برا حال تھا. وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. اس کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے. ان کا خیال تھا قصور میرا ہے. میں نے اسے اکسایا تھا کہ وہ پاگلوں کی طرح میرا پیچھا کرتا رہے، اور آج بھی میرا قصور تھا. میں ہی اس سے الجھی. اف میرے خدا، یہ دنیا کتنی سنگ دل ہے. مگر اس طرح آنسو بہا کر دوسروں کو متوجہ کرنا بھی ٹھیک نہ تھا. اس نے جلدی سے بیگ سے رومال نکال کر چہرہ اچھی طرح صاف کیا. سڑک کے دوسری طرف ماریا اپنی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی. اس نے اپنی بڑی چادر سے منہ سر اچھی طرح ڈھانپ رکھا تھا. اگر گھر میں کسی کو خبر ہو گئی تو؟ وہاں وہ زعیم کا بچہ بھی تو تھا، اول درجے کا بے ایمان. اسے دوسری فکر ستانے لگی. خیر، دیکھا جائے گا. میں نے کچھ غلط نہیں کیا. اس نے خود کو تسلی دی. اس نے گردن گھما کر دیکھا تو اس کے ساتھ ایک لڑکی آ کے بیٹھ گئی، سر سے پاؤں تک پردہ کیے ہوئے. صرف اس کی آنکھیں نقاب سے باہر تھیں. وشا نے سرسری نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پھر لڑکی سے باہر دیکھنے لگی. اگر اسلام ہمیں بہت سے حقوق دیتا ہے تو کچھ پابندیاں بھی لگاتا ہے جس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. ماریا کی آواز اس کے کانوں میں گونجی. وہ سیدھی ہو کے بیٹھ گئی. ایکسکیوز می، کیا آپ اسلامک ڈپارٹمنٹ سے ہیں؟ اس نے اپنی ہم سفر سے پوچھا. جی نہیں، میں بائیو کیمسٹری فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں. آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ میں اسلامک اسٹڈیز میں ہوں؟ لڑکی خاصی خوش مزاج تھی. پوری توجہ سے اسے جواب دیا. آپ کے اتنے زیادہ پردہ ہونے سے؟ اس نے صاف کوئی سے کہا. تو کیا اسلامیات کے علاوہ لڑکیاں پردہ نہیں کرتی؟ اس نے الٹا سوال جڑ دیا. میں نے نہیں دیکھا، شاید اس لیے مجھے ایسا لگا. ایسی تو کوئی بات نہیں. میرے ڈپارٹمنٹ میں 3-4 اور لڑکیاں بھی پردہ کرتی ہیں. علم حاصل کرنا اگر ہمارا شوق ہے تو اپنی نسوانیت کی حفاظت کے لیے پردہ کرنا بھی ضروری ہے. تو کیا جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی وہ اپنی نسوانیت کی حفاظت کرنا نہیں چاہتی، یا ان کی نیت میں فرق ہوتا ہے؟ اسے یہ بحث دلچسپ لگنے لگی. نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، مگر ہم مسلمان ہیں، آزاد اسلامی ریاست کے شہری ہیں. اسلام کا کوئی بھی حکم ہماری فلاح سے ہٹ کر نہیں. اگر ہمیں حکم ہے پردے کا تو اس میں بھی ہماری بہتری ہے، اور ہمیں تو شکر کرنا چاہیے کہ ہم آزاد ملک میں ہیں، کسی یورپی ملک میں نہیں جہاں نقاب کرنے پر بھی پابندی ہو. وہ سانس لینے کو رکی. اور جہاں تک نیت کی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی نیت صاف ہو، مگر کیا دیکھنے والے کی نیت بھی صاف ہے؟ اس بات کی ضمانت کون دے گا کہ کون آپ کو کس نیت سے دیکھ رہا ہے؟ اور اس دوران کتنی بار اس پر شیطان حملہ آور ہوتا ہے، اور یہ شیطان کبھی بھی غالب آ سکتا ہے. اسی شیطان نے تو سریعام اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا. اس نے گھبرا کر اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں لیا. آپ کب سے پردہ کر رہی ہیں؟ میرا مطلب ہے. اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا بولے. جب سے یونیورسٹی جوائن کی ہے تب سے. تو آپ کو کوئی دقت نہیں ہوتی؟ میرا مطلب ہے اپنی پڑھائی کے دوران اور آنے جانے میں.
اس نے کچھ جھجک کر پوچھا۔ پوائنٹ دھیرے دھیرے کھسکنے لگا تھا۔ نہیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں، میں اپنی کلاس کی سب سے ایکٹیو اسٹوڈنٹ ہوں۔ اساتذہ سے لے کر طلبہ تک سب مجھے احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ میں نے خود اپنا احترام کروایا ہے۔ مجھے اپنی حدود کا علم ہے اور میرے پردے کو دیکھتے ہوئے انہیں بھی اپنی حدود کا احساس رہتا ہے۔ میرے گھر کی طرف سے مجھ پر کوئی پابندی نہیں تھی، مگر یہ میرا اپنا خیال تھا کہ اگر میں اللہ کی بتائی ہوئی حدوں کا احترام کروں گی تو مجھے بھی احترام ملے گا۔ ڈگری تو وہ سبھی حاصل کر لیتے ہیں جو یہاں داخل ہوتے ہیں، لیکن مجھے تو یہ علم بھی حاصل ہوا ہے کہ سرخروئی انہی کے حصے میں آتی ہے جو اپنی حد کا تعین کر لیتے ہیں۔ وہ بہت با اعتماد لہجے میں بول رہی تھی۔ وشا کو گرد و پیش کی کچھ خبر نہ تھی۔ آج کل کے معاشرے میں جہاں میڈیا نے اتنی ترقی کر لی ہے، عورت کو ہر طور گھر سے کسی نہ کسی ضرورت کے تحت نکلنا ہی پڑتا ہے۔ یوں پردے میں کچھ الجھن نہیں ہوتی، اور پھر گرمی میں گھبراہٹ۔ شروع میں ایسا محسوس ہوتا ہے، مگر پھر انسان عادی ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک گرمی کا سوال ہے تو اس حشر کے دن کی گرمی کا سوچو تو اس گرمی کا خیال خود بخود ذہن سے مٹ جاتا ہے۔ اس نے کٹر لہجے میں جواب دیا تو وشا کو جھرجھری سی آ گئی۔ مگر وہ جو مشہور زمانہ بات ہے کہ پردہ تو نظر کا ہوتا ہے، تو پھر اس ظاہری پردے کا مقصد؟ پتہ نہیں یہ اختراع کس کی ہے کہ پردہ تو نظر کا ہوتا ہے۔ اگر نظریں اتنی ہی با پردہ ہونے لگیں تو معاشرے سے 90% برائیوں کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ لوگوں کی نیت کا پتہ بھی تب ہی چلتا ہے جب وہ نوٹوں کو نظروں سے دیکھتے ہیں۔ بازاروں میں خرید و فروخت کرنے والے کم ہوتے ہیں، نظروں کی تسکین کرنے والے زیادہ۔ مال کیسا ہی کیوں نہ ہو، دیکھنے والا ایک نظر ضرور دیکھے گا، اور اگر مال بیچنا مقصود نہ ہو تو اسے دکان میں سجایا نہیں جاتا، بلکہ اسے حریص نظروں سے چھپایا جاتا ہے۔ اگر ہمارا مقصد بھی صرف علم حاصل کرنا ہے تو یہ مقصد پردے میں رہ کر بھی بخوبی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پھر اگر نگاہوں کے پردے کی بات ہے تو کیا ہماری نگاہیں ازواج مطہرات سے زیادہ پردہ اور باحیا ہیں؟ اور عرب کی وہ لونڈیاں جنہوں نے پردے کے متعلق آیات کے نزول پر اپنے منہ چھپا لیے تھے، کیا ہم ان سے بھی گئے گزرے ہیں؟ وہ بہت جذباتی ہو گئی تھی، مگر اس کی باتیں وشا کے لیے سوچ کے نئے در کھول رہی تھی۔ بھوک صرف ایک احساس کا نام ہے، مگر اس جذبے میں انگیخت تبھی پیدا ہوتی ہے جب اشتہا انگیز خوان سامنے سجے ہوں۔ خالی بھوک کو برداشت کیا جا سکتا ہے، مگر اشتہا کو برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ وشا کی خاموشی پر وہ بولی۔ ہاں، سن رہی ہوں۔ اسے اپنی آواز بھی دور سے آتی ہوئی لگی۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، پردے کے متعلق ہی میں تمہیں ایک سائنٹیفک فیکٹ بتاؤں۔ یہ جو خواتین کیل مہاسے اور چھائیوں کے لیے بیوٹی کریمز اینڈ کیئر کریمز استعمال کرتی ہیں، ریسرچ بتاتی ہے کہ مرد کی جلد دھوپ کو جذب کر لیتی ہے کیونکہ وہ سخت ہوتی ہے، جبکہ عورت کی جلد نازک ہوتی ہے، سافٹ۔ اس لیے دھوپ اس کے لیے مہلک ہے۔ اس لیے اگر عورتیں پردہ کر کے گھر سے نکلیں تو انہیں کسی سن بلاک کی ضرورت نہ رہے، ہے نا مزے کی بات؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ لگتا تھا آج قدرت نے اس لڑکی کو اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ وہ وشا کو ایک نئی دنیا سے متعارف کرائے جو اس کے لیے بالکل اجنبی ہو، بظاہر عام سی اور اپنے اندر حقائق کا ایک خزانہ لیے ہوئے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو اپنا بلکہ یہ میرا فون نمبر لے لیں، اور اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو مجھ سے بات کر لیں گھر پر۔ اس نے جلدی جلدی چٹ پر فون نمبر لکھ کر لڑکی کی طرف بڑھایا۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں، ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ تم میرا فون نمبر لے لو اور جب چاہو مجھے فون کر لو، مجھے خوشی ہوگی۔ اتنی ڈھیر ساری باتیں ہوئیں اور ہم نے ایک دوسرے کا نام بھی نہیں پوچھا۔ میں ربیہ ہوں، اور تمہارا نام؟ اس نے خوش دلی سے ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، وشا۔ وشا مبشر۔ اس نے ربیہ کا بڑا ہوا ہاتھ تھامتے ہوئے اعتماد سے کہا۔ بس اب صاف سڑک پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ گھر آنے والا تھا، اس نے سوچا۔ گھر آ کر بھی اس کی وحشت کم نہ ہوئی۔ اس سے کھانا بھی ٹھیک سے نہ کھایا گیا۔ کھانا کھاتے ہی کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ حوریہ نے چائے کا پوچھا، اس نے انکار کر دیا، حالانکہ کھانے کے بعد دونوں چائے ضرور پیتی تھیں۔ اور پھر وشا اسے یونیورسٹی کی باتیں بتاتی، گھنٹہ بھر دونوں گپے لگاتی۔ ان دونوں کی دوستی پہلے جیسی ہی تھی۔ بستر پر لیٹ کر بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی، سر میں شدید درد تھا۔
محض اس لیے کہ وہ مرد تھا اپنی گندی نظروں سے اتنا عرصہ مجھے گھورتا رہا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس میں بھی میرا قصور تھا۔ اس کی بد خصلت اور بدنیتی میں بھی میرا ہاتھ تھا۔ اس کی کنپٹیاں سلگنے لگیں۔ میں نے تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، پھر اس کی جرت کیسے ہوئی کہ میرا ہاتھ پکڑے؟ اس کا ہاتھ پھر سے جلنے لگا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور واش روم میں جا کر سنک کے آگے کھڑے ہو کر رگڑ رگڑ کر صابن سے ہاتھ دھونے لگی۔ حالانکہ یونیورسٹی سے آ کر وہ یہ عمل 2 بار دہرا چکی تھی۔ دھونے کے بعد وہ ہاتھ کو غور سے دیکھنے لگی۔ اگر کاٹنے کا عمل تکلیف دہ نہ ہوتا تو وہ یقیناً اپنا ہاتھ خود سے کاٹ لیتی۔ یہ تو دیکھنے والے کی نیت پر ہے کہ وہ ہمیں کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا۔ اسے لگا اس کا چہرہ بھی گندا ہو رہا ہے۔ اس نے صابن لے کر زور زور سے رگڑ کر ڈھیر سارا جھاگ بنایا اور چہرے پر ملنے لگی۔ منہ اچھی طرح دھو کر تولیے سے صاف کیا۔ آئینے کا جواب اگرچہ ابھی تک تسلی بخش نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ باہر آ گئی اور کمرے کے وسط میں کھڑی ہو گئی۔ صرف عباس پر ہی کیا موقوف، وہاں تو ایسی ہزاروں نظریں تھیں، آنچ دیتی ہوئی، دھیرے دھیرے سلگتی ہوئی، کچھ بھڑکتی ہوئی اور کچھ اندر ہی اندر دہکتی ہوئی۔ آج سے پہلے تو اسے ان نظروں میں کسی آنکھ کی لپٹ دکھائی نہیں دی تھی، اور وہ ان نظروں کو نظر انداز کرتی رہی تھی، اپنا وہم جان کر، ان کی فطرت جان کر۔ شام تک وہ بخار میں بھنک رہی تھی۔ آگ کی لپیٹیں تھیں جو اس کے تن بدن سے نکل رہی تھیں۔ بھڑکتے ہوئے الاؤ کو جیسے رستہ مل گیا تھا۔ حوریہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رکھ کر تھک گئی، مگر اس کے بدن کی حدت کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ ٹیمپریچر 103 اور 4 کے درمیان جیسے رک گیا تھا۔ ارکم بھائی بار بار اس کا ٹیمپریچر چیک کر رہے تھے۔ امی صورتیں پڑھ پڑھ کر پھونکتی رہیں۔ ابا اس کے پاس ہی کرسی بچھا کر بیٹھ گئے تھے۔ پریشانی ان کے چہرے سے صاف ظاہر تھی۔ 3 دن میں جا کے اس کا بخار تو اتر گیا، مگر ذہن کی وحشت اپنی جگہ جوں کی توں تھی۔ جسم میں نقاہت تو باقی تھی، مگر دماغ پوری طرح بیدار ہو چکا تھا۔ صبا اور ماریا کے فون آ رہے تھے، بلکہ صبا تو اسے دیکھنے بھی آئی تھی، مگر وہ بخار میں پڑی تھی۔ وہ کتنی دیر اس کے پاس بیٹھی رہی اور باوجود یہ کہ وہ ہوش میں آ چکی تھی، اس سے آنکھیں نہ ملا سکی۔ ایک پردہ سا تھا جو اسے اپنے اور ان کے درمیان حائل محسوس ہو رہا تھا، ایک اجنبیت کا احساس۔ فون وہ دونوں مسلسل کر رہی تھی، مگر اس کی بات نہ ہو رہی تھی۔ وہ 1 ہفتے تک یونیورسٹی نہ گئی۔ اب اس کے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو اپنی عزت کو عزیز رکھتے ہوئے وہ ڈر کر پیچھے ہٹ جائے، یا پھر بے خوفی سے ڈٹ جائے۔ دونوں ہی مرحلے دشوار تھے۔ نہ خوابوں سے دست برداری آسان کام تھا اور نہ حالات سے پنجہ آزمائی کرنا۔ اور اگر وہ گھر بیٹھ جاتی ہے تو گھر والوں کو کس دلیل سے مطمئن کرے گی؟ اور اگر یونیورسٹی جاتی ہے اور خدا نخواستہ ایسا ویسا کچھ ہو گیا تو وہ کیسے سب کا سامنا کرے گی؟ اور اگر اب کوئی انہیں کچھ بتا دے تو گھر والے کہیں گے کہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ خود سے سوال جواب کرتے وہ تھک گئی۔ آخر کوئی تو ہو جس سے یہ دکھ بانٹا جا سکے۔ حوریہ اس کی دوست سہی، مگر اب بھابھی بھی ہے۔ ارکم بھائی غصیلے اور جذباتی، نہ جانے کیا کر بیٹھے، اور امی تو اسے بھیجنے پر ہی کانوں کو ہاتھ لگاتی۔ ابا سے ذکر کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اس نے ربیہ کو فون کیا اور اگلے روز ارکم بھائی کے ساتھ اس سے ملنے اس کے گھر چلی گئی۔ وشا مبشر سر احسان رول کال لے رہے تھے۔ یس سر۔ یس سر کی آواز پر صبا اور ماریا سمیت پوری کلاس نے آواز کی سمت پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سر نے بھی رجسٹر پر رول کال مارک کرتے ہوئے سر اٹھایا۔ کہاں ہے وشا؟ وہ کھڑی ہو گئی۔ سر سے لے کر پاؤں تک سیاہ لبادے میں ملبوس صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اوہ! حیرت کے اظہار کے لیے سر کے ہونٹ سگڑ گئے۔ دو تین لڑکوں نے ہلکی سی سیٹیاں بجائیں۔ صبا اور ماریا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کلاس میں مکھیوں کی بنبناہٹ ہونے لگی۔ آپ اتنے دن آئیں کیوں نہیں؟ پلیز آپ لوگ خاموش ہو جائیں، سر نے اس سے سوال کر کے کلاس کو ڈانٹا۔ سر میری طبیعت خراب تھی، اس نے بے خوف آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے بیٹھ جائیں، کم از کم اپلیکیشن تو بھیج دینی تھی۔ وہ باقی کلاس کی رول کال لینے لگے۔ جیسے ہی ان کا لیکچر اوور ہوا ساری کلاس اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ صبا اور ماریا اٹھ کر اس کے پاس آئیں۔ بھائی یہ کیا ہے؟ زمین بدل گئی، آسماں بدل گیا، طلحہ گنگناتے ہوئے پاس آ کر بولا۔
بیوٹی اینڈ دا ویل، a classic combination. سعد بولا a danger in the whale. رہنے دو تم، یہ تو احتجاج ہے. وشا I really like it. نوید سعد کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولا. resentment but with whom wield. بریکٹ چھپی ہوئی ناراضگی مگر کس کے ساتھ؟ اس کا دل دھڑک اٹھا. انگلیاں تو پہلے ہی لرز رہی تھیں اور ان کی لرزش چھپانے کے لیے وہ فائل کے پیپرز اوپر نیچے کرنے میں لگی ہوئی تھی اور نقاب نے ماتھے پر آئے پسینے کی لاج رکھ لی تھی. شٹ اپ آل آف یو اینڈ ٹیک یور سیٹس. وہ کتنا ضبط کرتی آخر بول پڑی. اوہو اتنا غصہ، چلو ٹھیک ہے مگر اس انقلابی تبدیلی کی وجہ تو بتا دو. زاہد نے تمسخر سے کہا. ساری کلاس اس کے گرد جمگٹا سا لگائی کھڑی تھی جیسے وہ کوئی عجوبہ روزگار ہو. اسے رونا آ رہا تھا مگر وہ جانتی تھی کہ یہی کام تو اسے نہیں کرنا، ورنہ پھر سب کچھ سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا. مسئلہ کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ جائیں اپنی سیٹوں پر. صبا ان کے قریب آ کر ذرا غصے سے بولی. وشا یہ کیا حرکت ہے، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ چلو ادھر، ہم نے تمہاری سیٹ رکھی ہوئی ہے. ماریا اس کے پاس آ کر بولی. نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں. اس نے کچھ رکھائی سے کہا. ناراض ہو؟ ابھی تک غصہ نہیں اترا؟ اچھا میں معافی مانگ لیتی ہوں پلیز. اس نے اسے کندھے سے پکڑ کر ملتجی لہجے میں کہا. میں تم سے ناراض تو نہیں ہوں، بس میں یہیں ٹھیک ہوں. اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے کتاب بند کی. اگر ہم سے ناراض نہیں ہو تو چلو ابھی ہمارے ساتھ. صبا نے اس کے ہاتھ سے کتاب چھین لی. بابا میں کل بیٹھ جاؤں گی، کیا فرق پڑتا ہے آگے بیٹھوں یا پیچھے؟ اس نے صبا کو ٹالتے ہوئے کہا. ہرگز نہیں، ہم جہاں بیٹھیں گے اکٹھے بیٹھیں گے. چلو اٹھو تم. ماریا تم اس کا بیگ پکڑو، صبا نے قطعیت سے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تو اسے مجبوراً ان کے پیچھے چلنا پڑا. پھر کم و بیش سب ٹیچرز کا رد عمل تقریباً سر احسان جیسا ہی تھا. وہ بڑی بہادری سے سب کا سامنا کرتی رہی. لڑکوں کے ہاتھ تو جیسے ایک لطیفہ آ گیا تھا. وہ تقریباً سارا دن کلاس سے باہر نہ نکلی، اگرچہ وہ ایسا ظاہر کر رہی تھی جیسے اس کو کسی کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں، مگر حقیقتاً وہ اندر ہی اندر ہراساں ہو رہی تھی. صبح جب وہ اس طرح نقاب ڈال کر ارکم بھائی کے ساتھ آئی تھی تو امی نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا تھا. ابا نے البتہ خوشی کا اظہار کیا تھا. حوریہ بڑا حیران ہوئی تھی اور ارکم بھائی نے بھی سارے راستے اس کا خوب ریکارڈ لگایا تھا. پھر گھر جانے کے بعد امی نے اسے تنہائی میں خوب کوریدا تھا کہ 1 سال بعد بھلا پردہ پوش ہونے کی کیا ضرورت پیش آئی. 1 ہفتہ اتنا بیمار رہی اور پھر چھٹی کے بعد اس طرح نقاب ڈال کر جانا انہیں پریشان کرنے کے لیے کافی تھا. انہوں نے بہت پوچھا کہ اگر یونیورسٹی میں کوئی بات ہو گئی ہے تو بتا دے، مگر وہ انہیں تسلیاں دیتی رہی کہ ایسی کوئی بات نہیں. اسے خود ہی شوق ہو گیا تھا، اگرچہ امی پوری طرح مطمئن تو نہ ہوئی تھیں، پھر بھی زیادہ اصرار نہ کیا. عباس اس دن کے بعد یونیورسٹی میں نظر نہیں آیا تھا. ماریا اور صبا نے اسے بتایا تھا. اس نے اگرچہ ایک طرف تو اتنی جرت دکھائی تھی مگر اندر سے بے حد خوف زدہ تھی. فائنل والوں کے ایگزامز ہو رہے تھے. وہ تو ایگزامینیشن ہال کے پاس سے بھی نہ بھٹکتی کہ مبادا اس پر نظر نہ پڑ جائے. مخصوص رستے سے آتی اور اسی رستے سے واپس چلی جاتی. اس نے نماز بڑی باقاعدگی سے شروع کر دی تھی. ادھر مؤذن اذان دیتا، ادھر وہ وضو کے لیے کھڑی ہو جاتی. امی حیران ہو کے اسے دیکھتی مگر کوشش کے باوجود اس سے کچھ پوچھ نہ سکی. وہ نماز بھی بڑے خشوع و خضوع سے پڑھتی تھی اور رو رو کر خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگتی کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور وہ تھپڑ ہی اس شیطان کے لیے کافی ہو اور وہ دوبارہ ادھر کا رخ نہ کرے. فی الحال تو اس کی دعائیں قبول ہوتی نظر آ رہی تھیں. اس تبدیلی سے جہاں سب کے رویے میں تبدیلی آئی تھی وہاں اس کے اپنے اندر بڑا زبردست انقلاب آیا تھا. پہلے وہ ماریا اور صبا کی لاٹھیوں کے بغیر کہیں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی. اب ان کے بغیر چل پڑتی. وہ اس کی سرد مہری کا شکوہ کرتی تو وہ مسکرا کر رہ جاتی. ٹھیک کہا ہے کسی نے کہ تکون تو ہونی ہی نہیں چاہیے کہ بالآخر ایک کو تنہا ہونا ہی پڑتا ہے. اس کے اندر بلا کی خود اعتمادی آ گئی تھی. اپنی ذات پر بھروسہ کرنا آ گیا تھا. پٹے ہوئے رستوں پر کانٹے نہیں ہوا کرتے، کانٹے تو نئے اور انجانے رستوں پر ہوتے ہیں. اس نے بھی بڑے کانٹے چنے تھے، تمسخر اور ہتک کے، تنہائی اور وسوسوں کے، رسوائی کے، ڈر اور خوف کے. لیکن اب اس کے قدم بڑے مضبوط ہو گئے تھے اور رستے سے آشنا بھی.
اور اس نے جس کے بھروسے پر یہ قدم اٹھائے تھے وہ خود اس کے راستے صاف کر رہا تھا۔ اس کے ضمیر پر اب کوئی بوجھ نہ تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا، کتوں نے بھونکنا چھوڑ دیا، لوگوں کے حافظے یوں بھی بڑے کمزور ہوتے ہیں، اور طبعاً متلون مزاج بھی جلد ہی ایک موضوع سے اکتا کر کسی نئے اسکینڈل کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ فائنل سیمسٹر سر پہ آ گئے، پھر ایگزامز آئے اور ختم بھی ہو گئے۔ کہنے کو 2 سال، مگر اس کی زندگی کے ڈھانچے میں انقلابی تبدیلی لائے تھے، اور اچھے انقلاب اگر قوموں کی زندگی میں بھی آئیں تو ان کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہی اس نے دل جمی سے گھر کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ یوں بھی وہ فارغ نہیں بیٹھنا چاہتی تھی۔ صبا اور ماریا سے بھی میل ملاپ بہت کم ہو گیا تھا۔ صبا نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ یہ دوستیاں تو ہوا کے جھونکوں کی طرح ہوتی ہیں۔ اسے اب اس بات کا احساس ہوتا۔ امی اب اندر ہی اندر اس کے رشتے کے لیے فکر مند تھیں۔ پھر ایک اور دھماکہ ہوا۔ زعیم کا پرپوزل وشا کے لیے آیا تو یہ سب کے لیے ایک سرپرائز تھا۔ اس نے CSS کا امتحان بڑی امتیازی پوزیشن سے پاس کیا تھا اور اب ٹریننگ کے لیے اکیڈمی جا رہا تھا۔ جانے سے پہلے رابعہ آنٹی اس کی منگنی کرنا چاہتی تھی۔ حوریہ نے خوشی خوشی اسے یہ بمباسٹک نیوز سنائی۔ اس نے سپاٹ چہرے کے ساتھ سنی اور اطمینان سے برتن دھوتی رہی۔ اس کے بے تاثر چہرے نے حوریہ کو حیران کر دیا۔ کیا بات ہے، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ وہ زیادہ دیر تک اپنی حیرت چھپا نہ سکی۔ تم تو یوں کہہ رہی ہو جیسے میری لاٹری نکل آئی ہو اور مجھے شادی مرگ ہو جانا چاہیے۔ اس نے نل بند کیا اور دھلے ہوئے برتن ریک میں لگانے لگی۔ اس قسم کا رشتہ ایک لاٹری ہی تو ہوتا ہے پگلی۔ حوریہ اس کے پیچھے آئی۔ تو آپ لوگوں کے خیال میں یہ رشتہ نہیں لاٹری ہے، اور لاٹری تو کسی کے نام بھی نکل سکتی ہے، جبکہ ایسا رشتہ انسان ہر کسی کے ساتھ نہیں جوڑتا۔ اس نے تولیے سے ہاتھ خشک کیے۔ کیا مطلب؟ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ حوریہ پریشانی سے بولی۔ اس میں نہ سمجھ آنے والی کون سی بات ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ دیکھو نا بھائی، اتنا ہینڈسم لڑکا، ہائی ایجوکیٹڈ ود برائٹ فیوچر، اتنا اچھا گھر، رہن سہن، کسی لڑکی کو اور کیا چاہیے؟ حوریہ نے اپنا پورا زور خطابت صرف کرتے ہوئے جوش سے کہا۔ ان سب باتوں کے علاوہ میری رائے کی کیا اہمیت ہے تمہاری نظر میں؟ اس کا لہجہ بے حد ٹھنڈا تھا۔ تمہاری رائے ہی تو مانگ رہی ہوں۔ امی نے مجھے اسی مقصد کے لیے تو بھیجا ہے کہ تمہاری مرضی معلوم کروں۔ وہ اسے کندھوں سے پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اگر اہمیت میری رائے کی ہے تو مجھے اس رشتے سے انکار ہے۔ اس نے آہستگی سے اس کے ہاتھ کندھوں سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ تم اپنے حواسوں میں تو ہو؟ حوریہ کو جیسے شوق لگا۔ کیا مطلب؟ تمہارا خیال ہے کہ کوئی پاگل ہی اس رشتے سے انکار کر سکتا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو سمجھو میں پاگل ہوں۔ وہ آرام سے بولی۔ وجہ؟ حوریہ غصے سے بولی۔ وجہ؟ میری مرضی، اور کیا وجہ ہوگی؟ اس نے چولہا جلا کر چائے کا پانی رکھا۔ تمہیں معلوم ہے امی، ماموں اور کم سب کتنے خوش ہیں، اور تمہارے انکار سے؟ اس نے مارے دکھ کے جملہ بیچ میں ہی چھوڑ دیا۔ اگر تو ان کو اپنی خوشی کی پرواہ ہے تو بے شک کر دیں، لیکن اگر میری رائے پوچھتے ہیں تو میں بتا چکی ہوں۔ سب کو دکھ ہوگا۔ وہ ابھی تک شوق میں تھی۔ مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ دکھ تو تمہیں ہوگا کہ میں تمہارے سر پر مسلط رہوں گی، ہے نا یہی بات؟ اس نے کچھ غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر حوریہ گنگ رہ گئی۔ وشا؟ صدمے سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ تم مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ اس کی موٹی موٹی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ ہم تو دوست ہیں، میں نے تو کبھی نہیں تمہیں نند اور کزن سمجھا، ہمیشہ دوست۔ اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی اور وہ مڑ کر باہر کی طرف بھاگی۔ ارے حوریہ، میری بات تو سنو۔ وشا کو اتنے شدید رد عمل کی توقع نہ تھی۔ وہ اس کے پیچھے لپکی، مگر وہ جا چکی تھی۔ اس نے ٹھنڈی سانس لے کر چولہا بند کر دیا۔ اکیلے چائے پینے کا فائدہ؟ اور حوریہ کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ آپی، وہ لوگ آ گئے ہیں، حوریہ اندر آ کر بولی۔ وشا سے تو اس کا مکمل بائیکاٹ چل رہا تھا۔ کیا کروں میں پھر؟ اس کو دیکھو، ماش کی دال کی طرح اینٹ رہی ہے۔ ایک دفعہ کفران رحمت کر دو تو ایسے رشتے بار بار نہیں آتے۔ بیمار ماں اور باپ کی طرف ہی دیکھو، اتنی چاہت سے وہ لوگ رشتہ مانگ رہے ہیں اور محترمہ کے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ وہ مضطرب ہو کر ٹہلنے لگی۔ امی بلا رہی ہیں آپ کو ڈرائنگ روم میں، حوریہ نے یاد دلایا۔ کیا کروں میں وہاں جا کر؟ وہ وشا کو گھورتے ہوئے بولی۔ آہا، خاص لوگ ادھر چھپے بیٹھے ہیں، نگین اندر آتے ہوئے بولی۔ نگین آتے ہی جھٹ سے وشا کے گلے لگ گئی۔ اسے بھی مروتاً کچھ گرم جوشی کا مظاہرہ کرنا پڑا، مگر جیسے ہی وہ کرسی پہ بیٹھی اس نے اپنا چہرہ سپاٹ کر لیا۔ یمنا، کیا بات ہے؟ تمہارا روزہ ہے؟ لیکن پھر ٹہل کیوں نہیں ہو؟ اس طرح تو روزہ اور لگے گا۔
وہ کچھ اتنی فکر مندی سے بولی کہ وشا کی ہنسی نکل گئی۔ تم نے کوئی منت مانی ہوئی تھی جو پوری ہونے پر روزے رکھ رہی ہو، وہ بھی اس موسم میں؟ نگین نے وشا کی ہنسی کی طرف غور نہ کیا، اپنے ہی رو میں بولے گئی، نگین تم ذرا میرے ساتھ آؤ۔ آپی نگین کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گئیں۔ کہیں امی سچ مچ ہی خفا نہ ہو جائیں، اور ابا؟ لیکن میں کیا کروں، میرا دل نہیں مانتا۔ اس نے رات بھر اس مسئلے پر سوچا تھا، مگر اس شخص پر اعتبار کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا جس نے کبھی نظر ملا کر اس سے بات نہیں کی تھی۔ آخر وہ مجھ سے نظر کیوں نہیں ملاتا تھا؟ اور بے ایمان تو حد سے زیادہ ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جی نہیں، یہ میرا کیس ہے، اسے میں ہی لڑوں گا، آپ لوگ بیچ میں مت آئیں۔ زعیم کی آواز اسے باہر سے سنائی دی۔ ابھی وہ بھاگنے کے متعلق سوچ ہی رہی تھی کہ وہ اندر آ گیا۔ ہاں بھائی، سلام دعا تو بعد میں لیں گے، پہلے یہ بتائیں آپ کو اعتراض کیا ہے؟ کیا دھونس تھی! کس شاہانہ انداز میں پوچھا جا رہا تھا! وہ جل کے رہ گئی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا باقاعدہ اسے گھور رہا تھا۔ اس نے منہ پھیر کر کھڑکی کی طرف رخ کر لیا۔ میری مرضی، اس نے بے رخی سے کہا۔ اچھا، میرا خیال ہے بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ اس نے بیٹھنے کے لیے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ ساتھ چائے نہ منگوا لیں؟ اس نے طنز سے کہا۔ دیکھیں مسٹر، میں انکار کر چکی ہوں، اس لیے فضول بحث مت کریں۔ چائے والا آئیڈیا اچھا ہے، لیکن میرا خیال ہے بات کلیئر کر لیتے ہیں پہلے۔ وہ آرام سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میرے خیال میں تمہارے دل میں میرے خلاف کچھ غصہ ہے۔ اچھا، کہاں سے شروع کریں؟ اس کے سارے انداز تمسخرانہ تھے۔ یہاں سے قدم اٹھائیں اور باہر تشریف لے جائیں۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں سب سے پہلے مجھ پر غصہ آیا جب تم پہلی بار ہمارے گھر آئیں۔ اس نے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر بولنا شروع کیا۔ میں نے تمہیں نظر انداز کیا؟ تم مانو گی نہیں، بلکہ شاید کوئی بھی نہ مانے، میرا عشق پہلی نظر کا ہی ہے۔ پہلی نظر ہی تم پر ڈال کر میں گڑبڑا گیا تھا، اس لیے میں نے ایسا پوز کیا جیسے میں نے دیکھا ہی نہ ہو۔ پھر بعد میں بھی میں نے اس پہلی نظر کے عشق پر خوب غور و خوض کیا۔ میں ابھی کشمکش میں تھا کہ تم یونیورسٹی میں ٹکرا گئیں۔ اگر اس وقت میں شناسائی کا اظہار کرتا تو یقین جانو پہلے ہی روز وہاں ایک کہانی بن جاتی۔ خرم جو میرے ساتھ تھا، ایسے قصے بنانے میں اسے ملکہ حاصل ہے۔ میں نے اسی لیے غیریت برتی۔ تیسری بار تم پھر چلی آئیں گھر، میرا صبر آزمانے۔ اگر میں تمہیں نوٹس دے دیتا تو وہ سر داؤد میری اسائنمنٹ فوراً پہچان لیتے۔ پھر اگر میں پڑھانے کی حامی بھر لیتا تو یہ میرے لیے ہی نہیں تمہارے لیے بھی مشکل ہو جاتا۔ میرے صاف انکار سے تمہارے دل میں پڑھنے کے لیے زیادہ لگن پیدا ہوئی کہ نہیں؟ اس نے سنجیدگی سے اس سے پوچھا تو وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ میں اگر یونیورسٹی میں تم سے شناسائی جتاتا یا بات چیت کرتا تو تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ وہاں کی فضا سکینڈلز کے لیے بڑی بار آور ہے، اور مجھے اپنی عزت سے زیادہ تمہارے احترام کا پاس تھا۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم اس بات کا چاہے یقین کرو یا نہ کرو، یہ محبت و عشق وغیرہ احترام کے بغیر بڑے بودے جذبے ہوتے ہیں، ایک ہی جھونکے سے ڈھہ سکتے ہیں۔ جن سے پیار کیا جائے، عزت و احترام ان کا پہلا حق ہوتا ہے۔ اسی لیے خیر، اس نے گہرا سانس لیا۔ اور پھر جب تک میرا فیوچر غیر یقینی تھا، میں کسی کو بھی کوئی آس دلانا نہیں چاہتا تھا۔ اسی لیے یہ سب، اس نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے اپنی طرف سے قصہ تمام کیا۔ اگر تم انکار نہ کرتی تو شاید میں یہ باتیں اچھے دنوں کے لیے اٹھا رکھتا، مگر تمہاری سوچیں اتنی منفی کیوں ہو گئی ہیں؟ کیونکہ میں نے زندگی کے منفی رخ کو بھی بڑی اچھی طرح دیکھ لیا ہے۔ وہ کچھ تلخی سے بولی۔ تمہارا اشارہ عباس کی طرف ہے؟ وہ چپ رہی۔ اس واقعے کے بعد تم نے جس بہادری کا مظاہرہ کیا، اس نے مجھے اپنے انتخاب پر فخر کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو گویا آپ مجھے اور میرے کردار کو بھی پرکھ رہے تھے، کسوٹی کھیل رہے تھے میرے ساتھ۔ اس کا لہجہ کاٹدار تھا۔ یا میرے خدا، تمہیں کیسے سمجھاؤں میں؟ اس نے عاجزی سے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ تمہیں پتہ ہے اس عباس کے بچے کو کیسے ہینڈل کیا تھا میں نے؟ اس کے سر پر انتقام کا بھوت سوار تھا۔ اس کا باپ بہت اچھا بلکہ نیک سیرت انسان تھا۔ اسے جیسے ہی اس واقعے کی سنگینی اور بیٹے کے ارادوں کی خبر ملی، اس نے عباس کو باہر بھیجنے کے لیے ہر حربہ آزمایا۔ اس کے باپ کو ہارٹ سرجری کے لیے اسٹیٹس جانا تھا۔ اس نے بیٹے کو اپنی زندگی کے واسطے دے کر منایا اور ساتھ ہی لے کر گیا۔ اس دوران میں نے عباس کا برین واش کیا اور اسے باپ کی محبت کی خاطر باہر جانے پر رضامند کیا۔ مگر تمہیں کیا؟ تمہارے نزدیک تو میری ہر بات جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اس نے
خفکی سے کہا۔ اسے واقعی اس بات کا علم نہیں تھا، اگر وہ باہر نہ جاتا تو نامعلوم کیا کچھ ہو جاتا۔ اس کی کتنی راتیں اس بات پر سوچتے اور رب کا شکر ادا کرتے گزری تھیں کہ اللہ نے اس کے ذہن کی کایا پلٹ دی اور اس نے دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کیا۔ حقیقت کا علم تو آ چکا تھا اور یہ سامنے بیٹھا شخص کتنا سچ بول رہا تھا اس کا اندازہ تو اسے ہو ہی چکا تھا۔ ویسے تم لڑکیاں کیا چیز ہو جو اپنی محبت کو سیب کے موتی کی طرح چھپا کر رکھے، کسی مقدس کتاب کی طرح۔ تم اس کی وفا پر بھی شک کرتی ہو اور جو سر عام تم سے محبت کا اظہار کرے اسے تھپڑ کھینچ مارتی ہو۔ یقین کرو میرا ان دنوں ارادہ تھا پیش قدمی کرنے کا، مگر عباس کا حال دیکھ کر تو مجھ پر تمہاری دہشت بیٹھ گئی اور میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ یقیناً مذاق کر رہا تھا۔ وشا نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے منہ کھڑکی کی طرف پھیر لیا۔ آج کھڑکی کا استعمال خوب ہوا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ کہاں کھو گئی تم؟ اس نے ہاتھ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ وہ جیسے ہوش میں آ گئی، ذرا پرے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اگر آپ نے سب کچھ کہہ لیا ہو تو اب آپ جائیں۔ کیا مطلب؟ کیا تم راضی ہو؟ وہ چونک کر بولا۔ یہ میں نے کب کہا؟ اس نے بے نیازی سے کہا۔ وشا دس از ٹو مچ، میرے صبر کو مت آزماؤ، ایسا نہ ہو کہ میں تمہارا گلا گھونٹ کر خود کو شوٹ کر لوں۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے ٹہلنے لگا۔ اچھا میری ایک شرط ہے، اس نے کچھ سوچ کر کہا۔ وہ چپ رہا، سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں پردہ کرتی رہوں گی اور آپ مجھے کبھی، وہ فکرہ ادھورا چھوڑ کر اس کے تاثرات دیکھنے لگی۔ میرے لیے اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی؟ کون کافر یہ چاہے گا کہ اس کے محبوب کو اس کے سوا کوئی اور دیکھے؟ وہ شرارت سے بولا۔ اچھا بس، اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوکا۔ اب آپ جائیں۔ اب ایسے تو نہیں جائیں گے، کچھ منت کرو ہماری، بلکہ کچھ تواضع بھی۔ وہ پھیل کر صوفے پہ بیٹھ گیا۔ بھائی ہم اندر آئیں، ہماری مدد کی ضرورت تو نہیں۔ اتنے لمبے مذاکرات تو بھارت اور پاکستان کی وزارت خارجہ کے درمیان بھی نہیں ہوتے۔ نگین اندر آتے ہوئے بولی۔ اس لیے کہ جنگ کی باتیں بڑی جلدی ختم ہو جاتی ہیں اور محبتوں کے قصے تو بڑے لمبے ہوتے ہیں، چند لمحوں میں کہاں طے ہوں گے۔ وہ اسے آنکھ مار کر بولا تو اس نے پھر سے کھڑکی کی طرف رخ کر لیا۔ کیا واقعی؟ نگین خوشی سے چلائی۔ سچ وش؟ وہ وشا سے لپٹ گئی۔ اسے نگین کا لپٹنا اس وقت بہت غنیمت لگا۔ اور نگین، امی سے کہنا تاریخ منگنے کی نہیں نکاح کی طے کریں، اب پکا کام کرنا ہے۔ محترمہ پھر سے نہ آنکھیں پھیر لیں۔ وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ ضعیف کو جتنا میں سمجھتی ہوں اور کوئی نہیں سمجھتا، وہ جس پر توجہ نہیں دیتا سب سے زیادہ اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور نگین پتہ نہیں اور کیا کہہ رہی تھی، مگر یہ بات اس کی واقعی سچ تھی۔ وہ تو پہلے دن سے اس کی نظر کے حصار میں تھی، مگر اسے یقین تھا کہ یہ انعام تو اسے اس قدم کے صلے میں ملا ہے جو اس نے خدا کے بھروسے پر اور اس کی رضا کے لیے اٹھایا تھا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول نہیں آسان یہ عشق کے مرحلے۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all